Assalamu alaikum. I hope you guys are fine, doing extremely well. First of all, I would like to thank you for taking our time to be here in this workshop with us, and I would like to thank the speaker for taking out time to be with us and to deliver this insightful section. Let me briefly introduce the speaker. Mr. Iman Nadeem has been serving as the Vice President of the Burak Association since August 20. Additionally, she is the co-founder of a news and media agency named as the Burak Times, and she is serving as a research associate and content writer at the Ministry of Information and Broadcasting. So, without any further delay, I'll be passing over the session to you, Miss Iman. Guys, meanwhile, आपके अगर कोई सवाल हो, any queries, anything, you just jot them down in the chat box. Chat box is open for everyone. Or towards the end of the session, we'll be what do you say? We'll be taking all of your queries and questions. ठीक है भैया? So, without any further delay, I would like to pass on the meeting to Miss Iman. Over to you, ma'am. Thank you so much, sir, for introducing me. Assalamu alaikum, everyone. Am I audible? Yes, you are. Okay. Assalamu alaikum, guys. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे. अगर आप में से किसी को भी मेरी आवाज़ ना आए तो आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं या सर आप काइंडली मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा. ओके. सो हम बिना टाइम ज़ाया के वर्कशॉप को स्टार्ट करते हैं ताकि हम इसको टाइमली वाइंड अप भी कर सकें. आज की वर्कशॉप का टॉपिक है मास्टरिंग द आर्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग. कंटेंट राइटिंग आजकल के ज़माने में अगर हम देखें तो इट्स नॉट लाइक एक आर्टिकल लिख लेना या एक सेंटेंस लिख लेना आप कंटेंट राइटिंग में शुमार होता है, क्योंकि ये चीज़ अब एआई हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकती है और बेहतर से भी ज़्यादा ये है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी कर सकती है. तो कंटेंट राइटिंग अब क्योंकि चीज़ें जो है वो टाइम के साथ इवॉल्व होती हैं तो कंटेंट राइटिंग भी अब इवॉल्व हो चुकी है और इसकी भी डेफिनेशन अब वो नहीं रही कि जी अब आप अगर एक आर्टिकल लिख लेते हैं, आपकी ग्रिप है थोड़ी बहुत लिखने पे, तो आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं. आज कंटेंट राइटिंग की जो डेफिनेशन है, जो मेरे हिसाब से कंटेंट राइटिंग की अब डेफिनेशन हो गई है आफ्टर एआई, दैट इज क्राफ्टिंग वर्ड्स दैट कैप्टिवेट एंड कन्वर्ट. अगर मैं बात करूँ हमारी वर्कशॉप की तो आई थिंक इस एक लाइन में इसका वर्कशॉप का पूरा क्रक्स अवेलेबल है. क्राफ्टिंग वर्ड्स दैट कैप्टिवेट. अब सिर्फ ये नहीं है कि आपने अल्फाज को जोड़ के सेंटेंसेस बना लेने हैं या आर्टिकल्स बना लेने हैं या आपने इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर देना है. अब बात यह है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर की है वो आपने इस तरह से डिलीवर करनी है, आपने इस तरह से अपना वर्ड्स को इस्तेमाल करना है कि वो अगले पे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रखता हो या अगला उसके ऊपर सोचे, उससे इन्फ्लुएंस होके वो कोई ना कोई एक्शन की तरफ आए. देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ गुड कंटेंट राइटिंग और एज अ गुड कंटेंट पीस. ठीक है. आई थिंक हम इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसी से कि कंटेंट राइटिंग क्या है. ये एक कोटेशन है जो मेरे हिसाब से कंटेंट राइटिंग के हवाले से मेरी मोस्ट फेवरेट कोटेशन है. डोंट टेल मी द मून इज शाइनिंग, शो मी द ग्लिंट ऑफ लाइट ऑन ब्रोकन ग्लास. अब जिस तरह मैंने अभी कहा कि हमने बात की कि हम कंटेंट राइटिंग सिर्फ ये नहीं है कि आर्टिकल लिख लेते हैं या एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बना लेते हैं. अब हमें कंटेंट राइटिंग से वो चीज़ इस तरह से एक्सप्लेन करनी है, अब हमें उस तरह उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि एक इंसान को आपके कंटेंट को पढ़ने के बाद उस जगह उस इंफॉर्मेशन के या उस टॉपिक के बारे से पूरी इंफॉर्मेशन हो. देखें, अब ऐसा ये होता है कि हमें मालूम नहीं होता कि एक्चुअल सिनेरियो क्या था. अगर आप कोई न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, किसी न्यूज़ से रिलेटेड आपने कंटेंट लिखा है, किसी इंसिडेंट से रिलेटेड आपने कंटेंट लिखा है, तो किसी ने भी उस चीज़ को रियल सिनेरियो में एक्सपीरियंस नहीं किया होगा. लेकिन हमें वो चीज़ किस तरह से डिलीवर होती है या एक कंटेंट जब भी हम एक आर्टिकल पढ़ते हैं तो वो आर्टिकल इस तरह से लिखा गया हो कि हमें ऐसा फील हो पढ़ने के बाद कि यार हमने वाकई उस चीज़ को
اس کے اوپر ہمارے پاس اب پوری نالج ہے اور ہم نے اس طرح سے اس کا اپنا امیج بنا لیا کہ یہ چیز اس طرح ہوئی ہوگی، یا ہم واقعی وہاں پہ پریزنٹ تھے اور ہم نے ان چیزوں کو اس طرح دیکھا ہے ہوتے ہوئے. تب آپ کی کانٹینٹ رائٹنگ میں اتنی گرپ ضرور ہونی چاہیے کہ آپ اس چیز کو اپنے الفاظ کے تھرو پکچرائز کروا سکیں، یا آپ اس کا ایک سینیریو بلڈ کر سکیں، ویژول آپ اس کی امیجنیشن دے سکیں ریڈر کو. تو یہ ایک کوٹیشن ہے. اب یہی بات ہم نے جو ہے وہ میں نے جس طرح پہلے کوٹیشن میں کہی تھا وہ بات ہم نے یہاں پہ لکھ دی ہے. اوور ویو آف کانٹینٹ رائٹنگ. واٹ از کانٹینٹ رائٹنگ؟ وہی بات آ گئی، دا آرٹ آف کرافٹنگ ورڈس ٹو کنوے آئیڈیاز افیکٹولی. اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف آئیڈیاز کو کمیونیکیٹ کر دینا ہے یا ہم نے آئیڈیاز کو ڈلیور کر دینا ہے. اب ہم نے آئیڈیاز کو افیکٹولی ڈلیور کرنا ہے اس طرح کہ وہ نہ صرف اچھے سے کمیونیکیٹ ہوں بلکہ اگلے کے ذہن میں وہ تھوڑی دیر ٹھہریں بھی، وہ ان چیزوں کے حوالے سے سوچے یا اس کے انفلوئنس میں آ کے وہ کوئی نہ کوئی ایکشن لے. دیٹ وڈ بی اے گریٹ کانٹینٹ ناؤ. آگے چلتے ہیں پرپز پہ. پرپز کانٹینٹ رائٹنگ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ پتا تو ہو کہ آپ جو لکھ رہے ہیں وہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کے لکھنے کے پیچھے. سب سے پہلے اگر آپ کو مقصد کا پتا ہوگا کہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں، لکھنے کا پرپز کیا ہے، تو پھر آپ اس کو اسی طرح سے پلان کریں گے، اپنے کانٹینٹ کو اسی طرح سے لکھیں گے، اسی طرح سے ڈلیور کریں گے. اگر آپ نے کوئی بھی ایموشن ڈلیور کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتا تو ہو کہ آپ نے ڈلیور کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، ویدر اٹس ٹو انفارم، اگر انفارمیشن سے ریلیٹڈ آرٹیکل ہے آپ نے انفارم کرنا ہے تو پھر آپ اس میں لطیفے نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے، آپ اس کے اندر انفارمیشن پرووائڈ کریں گے ود اسٹیٹس اینڈ فیکٹس اینڈ فگرس. اگر آرٹیکل کا پرپز انگیج کرنا ہے تو پھر آپ اس کے اندر کچھ اس طرح کی چیز دیں گے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ انوالو کر لیں گے، کوئی اس طرح کا ایکشن ہوگا، کوئی اس طرح کی ریلیونٹ بات ہوگی کہ وہ اس چیز سے ریلیٹ کر سکیں گے. اگر پرپز انٹرٹینمنٹ کا ہے تو پھر آپ تھیسی اسٹیٹمنٹ نہیں لکھ رہے ہوں گے، تو اس کے اندر آپ باقی لطیفے لکھ رہے ہوں گے. تو آپ کو اس چیز کا پرپز ضرور پتا ہونا چاہیے کانٹینٹ کا کہ آپ ایک کانٹینٹ لکھ کیوں رہے ہیں. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے اسی حوالے سے آپ ایک کانٹینٹ کو ہمیشہ تیار کرتے ہیں. پرسویٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی کو کنونس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کسی آئیڈیا کے اوپر اور یا اپنی کسی پروڈکٹ پر، اور آپ چاہتے ہیں کہ جی وہ آپ کی پروڈکٹ کو بائی کرے، اور یا آپ کسی کو ویسے انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کانٹینٹ سے اور آپ چاہتے ہیں کہ جی وہ آپ کے کانٹینٹ کو پڑھے اور انفلوئنس ہو اور دوبارہ آپ کے کانٹینٹ کی طرف آئے. جیسے یہ نیوز اینڈ میڈیا چیزیں ہو گئیں کہ وہ اپنی اتھینٹسٹی سے لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں. انفلوئنسرز ہو گئے تو وہ چاہتے ہیں جی لوگ ہمیں صرف انفلوئنس، ہمارے انفلوئنس کی وجہ سے لوگ ہمیں فالو کریں. تو آپ کو آپ کے کانٹینٹ کا پرپز ہمیشہ پہلے پتا ہونا چاہیے. اب آ جاتے ہیں ٹائپس آف کانٹینٹ رائٹنگ. بیٹا کانٹینٹ رائٹنگ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. کانٹینٹ رائٹنگ ایسا نہیں ہے کہ صرف آرٹیکل لکھنے کو ہم نے کانٹینٹ رائٹنگ کہہ دیا یا سوشل میڈیا کے پوسٹ لکھنے کو کہہ دیا. اس میں آپ کوئی بھی کانٹینٹ کا پیس لکھ رہے ہیں، ویدر اٹس اے ہیڈ لائن، ویدر اٹس اے ٹیگ لائن، کوئی ایک کیپشن میں لکھ رہے ہیں، یا آپ پورا آرٹیکل لکھ رہے ہیں 1000 ورڈز کا، 2000، 5000 ورڈز کا بھی، تو وہ بھی کانٹینٹ رائٹنگ میں ہی شمار ہوتا ہے. بلاگس ہوں، آرٹیکلس، کاپی رائٹنگ، سوشل میڈیا، SEO، اسکرپٹس، دیز آر آل ٹائپس آف کانٹینٹ رائٹنگ. بلاگس میں آپ سب کو تھوڑا سا میں بریفلی اس کو بتا بھی دیتی ہوں، ویسے آپ لوگوں کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی کہ کیا ہوتی ہیں. بلاگز میں بھی موسٹلی کانورسیشنل ٹون ہوتی ہے، انفارمل ٹون ہوتی ہے آپ کی، اور یہ تھوڑے سے بریفلی اس میں آپ چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں. آرٹیکلز آر لائک مور فارمل ورژن آف بلاگس. اس میں آپ اسٹارٹس دیتے ہیں، اس میں آپ کا ایک ہی سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے جس میں آپ اپنی فارمل ٹون پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے آئیڈیا پہ اسٹک کرتے ہیں. کاپی رائٹنگ از بیسیکلی، اچھا لوگ جو ہیں وہ کاپی رائٹنگ کو سوشل میڈیا کے کانٹینٹ کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ جو ہم سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں دیٹ از کاپی رائٹنگ. نو، اٹ از ناٹ. کاپی رائٹنگ از بیسیکلی جو آپ کی مارکیٹنگ کی چیز ہوتی ہے نا، مارکیٹنگ کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے، جیسے ایڈورٹائزمنٹس ہوگی، ایڈز ہوں گی، جس سے آپ سیلس جنریٹ کرتے ہو، جس سے آپ اپنے ریڈر کو یا اپنے آڈینس کو کنونس کرتے ہو ٹو بائی سم تھنگ. اور ٹو آپ کو کاپی رائٹنگ کا رزلٹ تب ملتا ہے جب آپ کو کوئی ایکشن مل رہا ہوتا ہے، جیسے وہ آپ کی کوئی چیز بائی کر رہے ہیں یا آپ کو وہ فالو کر رہے ہیں.
تو دیٹ از سم تھنگ کاپی رائٹنگ. سوشل میڈیا کے اوپر یہ عادت ہے, جیسے آپ کی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں, اس کے اوپر آپ جتنا بھی کانٹینٹ ڈالتے ہیں, ویدر اٹس لنکڈ ان, ٹویٹر, انسٹاگرام, فیس بک, اس کے اوپر جو آپ کانٹینٹ ڈالتے ہیں, بے شک وہ کیپشنز ہو گئے, ہیڈ لائنس ہو گئی, کوئی نیوز ہو گئی, کوئی فنی میم ٹائپ چیز ہو گئی, وہ سارا آپ کا جو ہے وہ سوشل میڈیا کا کانٹینٹ ہے. ایس سی او از لائک جو گوگل کے حوالے سے آپ نے رینکنگ کرانے کے لیے کانٹینٹ آپ اپنا اپلوڈ کرتے ہیں, جیسے ٹیکنیکل کانٹینٹ ہو گیا. اس کے بعد اسکرپٹس جیسے پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں یا ویڈیوز ہوتی ہیں, ان کے جو اسکرپٹس لکھے جاتے ہیں, ڈراماز, فلمس, ان کے بھی جو اسکرپٹس ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کانٹینٹ رائٹنگ میں ہی آتے ہیں. اب یہاں پہ جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, جو میرا فیوریٹ پوائنٹ ہے, دیٹ از نیریٹو بلڈنگ. Translating thoughts into the reader's mind in a way that your message stays with them. اب اگین وہی بات آ گئی کہ آپ کانٹینٹ رائٹنگ کے تھرو ہی لوگوں کے نیریٹیوز کو بلڈ کرتے ہیں. اب بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا اوپینین صرف شیئر کرنا ہے, آپ نے اپنا اوپینین اس طرح سے شیئر کرنا ہے کہ اگلا بندہ یا جو سن رہا ہے یا جو پڑھ رہا ہے وہ صرف اس سے کنونس نہیں ہو رہا کہ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ بلکہ آپ کے کانٹینٹ کو پڑھ کے یا سن کے وہ اس کے اوپر سوچ بھی رہا ہے, وہ اس کی چیز میں, اس کے ذہن میں وہ چیز ٹھہر رہی ہے. آج کل آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایک 3 سیکنڈ رول نکلا ہوا ہے, دیٹ از کہ آپ 3 سیکنڈ دیکھتے ہیں, اگر آپ کو چیز اچھی نہیں لگی تو وہ اسکرول ڈاؤن ہو جاتی ہے, اسکرول آپ کی اسکرول ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو اگر اس 3 سیکنڈ کے دور میں اگر آپ اس 3 سیکنڈ کو چھوڑ کے 30 سیکنڈ بھی اگر آپ اپنے ریڈر کے ذہن میں وہ چیز کو ٹھہرا رہے ہیں نا, دین اٹس اے ویری گڈ کانٹینٹ. آئی کنسیڈر اٹ اے ویری گڈ کانٹینٹ اور ویری گڈ کانٹینٹ رائٹر. یہ 3 سیکنڈ کے بجائے وہ 30 سیکنڈ بھی اگر آپ کے کانٹینٹ پہ سوچ رہا ہے اور آپ کے کانٹینٹ کو پورا پڑھ رہا ہے, اپریشیٹ کر پا رہا ہے, وہ چیز ریڈر کے مائنڈ میں 30 سیکنڈ بھی رک رہی ہے نا, اینڈ اٹ از اے ویری گڈ کانٹینٹ. کیونکہ آج کل کے زمانے میں تو لوگ کانٹینٹ پڑھنے کی بھی زحمت نہیں اٹھاتے, تو آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے اس کو کہ وہ نہ صرف پڑھیں بلکہ وہ چیز ان کے ذہن میں ٹھہرے گی, تو پھر ان کا اوپینین بھی جو ہے, جو ان کا نیریٹو ہے, وہ آپ کے اوپینین پہ بلڈ ہوگا. آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنا نیریٹو لکھ دیا, اگلے نے جب اس کو پڑھا تو اس کا نیریٹو آپ کے نیریٹو کے اوپر بلڈ ہو رہا ہے. دیٹ از سم تھنگ کہ آپ ان کے اوپینینس کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا آپ ان کے نیریٹیوز کو ریفارم کریں اپنے نیریٹو کے اوپر. دیٹ از سم تھنگ کہ یہ میں کہتی ہوں کہ ایکچوئل کانٹینٹ رائٹنگ کی جو پاور ہے نا, وہ اس طرح سے شوکیس ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے نیریٹیوز کو بلڈ کرتے ہیں, جب آپ کے لکھے ہوئے کانٹینٹ کو پڑھ کے لوگ اپنے اوپینینس کو فارم کرتے ہیں. دیٹ از واٹ ٹرو کانٹینٹ رائٹنگ از. آگے آ جاتے ہیں, کریٹ آڈینس سینٹرک کانٹینٹ. کانٹینٹ میں ہمیشہ میں کہتی ہوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ آڈینس ہوتی ہے. ایون ٹاپک سے بھی زیادہ امپورٹنٹ میں کہوں گی کہ آڈینس ہوتی ہے. آپ کو پتا تو ہو کہ آپ جو کانٹینٹ لکھ رہے ہیں وہ آپ کس ٹائپ کی آڈینس کے لیے لکھ رہے ہیں. آپ ہمیشہ کانٹینٹ اپنی آڈینس کو مد نظر رکھ کے لکھیں گے. سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ سینئر سٹیزنس کے لیے کوئی چیز لکھ رہے ہیں, کوئی ایسی پروڈکٹ کا آپ ڈسکرپشن لکھ رہے ہیں جو سینئر سٹیزنس نے یوز کرنی ہے, تو آپ اس میں جنزی ورڈز یوز نہیں کریں گے, کیونکہ وہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئیں گے, وہ چیز آپ ڈلیور ہی نہیں کر سکیں گے. اور اگر آپ جنزی کے لیے لکھ رہے ہیں کوئی بھی کانٹینٹ, تو پھر آپ اس میں جنزی ورڈز ہی یوز کریں گے سو دیٹ کہ وہ اٹریکٹ ہوں, وہ اس چیز کو ریلیٹ کر سکیں اس سے, وہ انگیج ہوں اور وہ اس چیز کو پڑھیں اور اس سے انفلوئنس ہو سکیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کی آڈینس کیا ہے, آپ کس آڈینس کے لیے اپنا کانٹینٹ جو ہے وہ پلان کریں, یا جو بھی کانٹینٹ آپ لکھ رہے ہیں کس آڈینس کے لیے لکھ رہے ہیں. انڈرسٹینڈ یور آڈینس نیڈس, پین پوائنٹس اینڈ پریفرنسز. آبویسلی سب سے پہلے آپ کو آپ کی آڈینس کی پریفرنس پتا ہو کہ جو بھی ٹاپک پہ آپ لکھنے جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کی آڈینس کیا پڑھنا چاہتی ہے, ان کی کیا پریفرنس ہے. اب اس میں تھوڑی سی بائسڈ ایگزامپل میرے ذہن میں بھی آئی ہے کہ اگر آپ عمران خان کے اوپر لکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ کی آڈینس یوتھ ہے, آپ کو ایک بیسک سینٹیمنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یوتھ از سپورٹنگ عمران خان, آپ عمران خان کے خلاف لکھ دیں گے, آپ کا کانٹینٹ اس طرح نہیں جائے گا. یا تو اگر آپ نے لکھنا ہے تو پھر آپ اس طرح سے لکھیں کہ وہ چیز پروو ہو جائے, آپ کے کانٹینٹ سے چیز پروف ہو
کہ جی یہ چیز اس عمران خان کے اگینسٹ. ادروائز وہ چیز دکھیں جو وہ پڑھنا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنے کانٹینٹ کو زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اگر آپ ان کے اگینسٹ بھی لکھ رہے ہیں تو اس طرح سے لکھیں کہ جو پڑھنے والا ہے اس کے ایموشنس کو ہرٹ نہ کریں. اتنا ایکسٹریم پہ کبھی نہ لکھیں کہ وہ جو پڑھنے والا ہے وہ 2 لائنیں پڑھ کے کہے کہ نہیں جی یہ تو ایفیلیٹڈ کانٹینٹ ہے میں نے تو پڑھنا ہی نہیں. تو ہمیشہ آپ نے اپنی آڈینس کی پریفرنسز کو دیکھ کے ان کی نیڈس کو مد نظر رکھ کے اپنے کانٹینٹ کو پلان کرنا ہے. اڈیپٹ ٹون اینڈ اسٹائل بیسڈ آن آڈینس اینڈ پلیٹ فارم. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. نہ صرف آپ نے اپنے آڈینس کو دیکھنا ہے بلکہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم کو بھی دیکھنا ہے. اب دیکھیں آپ لکھ رہے ہیں کوئی بھی کانٹینٹ, جیسے میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا کوئی پلیٹ فارم ہے, جیسے میں کہہ دیتی ہوں ویب سائٹ کے اوپر. اگر آپ ویب سائٹ پہ کوئی سیریس ٹاپک پہ لکھ رہے ہیں اور آپ کی آڈینس بھی سیریس قسم کی ہے, جیسے کہہ سکتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر آپ کی آڈینس آپ کسی ایک اسپیشل سیکشن کو ٹارگٹ کریں تو پھر آپ انفارمل ٹون میں نہیں لکھیں گے. پھر آپ اس طرح سے لکھیں گے کہ اگر آپ کی پڑھی لکھی آڈینس ہے تو آپ ان کو ان کے لیول کا کانٹینٹ پرووائڈ کریں گے. آپ ان کو اتنا کانٹینٹ ضرور دیں گے کہ کم از کم پڑھ کے کنوینس ہو جائیں, وہ آپ کو کہیں کہ ہاں کم از کم ہم نے کچھ ویلیویبل انسائٹس ہمیں ضرور ملیں گے. اگر آپ کی پلیٹ فارم ہے انسٹاگرام تو ٹوٹلی اپوزٹ ہو جائے گا. آپ کبھی بھی فارمل کانٹینٹ انسٹاگرام پہ ڈالیں گے, بھلے وہ جتنا ہی اچھا ہو وہ کبھی بھی زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچے گا, کیونکہ اس پلیٹ فارم کی وہ نیڈ ہی نہیں تھی. آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا. کوئی پڑھا لکھا انسان بھی انسٹاگرام پہ آئے گا تو وہ فارمل ٹون نہیں پڑھنا چاہے گا. وہ چاہے گا کچھ کنورسیشن ہو, کسی طریقے سے مجھے سامنے والا انگیج کرے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کا ہمیشہ دھیان رکھ کے آپ اپنا کانٹینٹ پلان کرتے ہیں. انگیج ریڈرز ود میننگ فل اینڈ ایکشنیبل انسائٹس. obviously ہمیشہ کوشش کریں کہ ریڈر کو آپ اپنی آرگیومنٹ کا ایک پروف ضرور دیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں, جب میں آرگیومنٹ پیش کر رہا ہوں اس کا پروف یہ ہے. جس طرح ابھی میں نے یہ کیا, میں کانٹینٹ رائٹنگ کو ایکسپلین کری تھی تو میں چاہتی تو میں یہ چیز خود بھی ایکسپلین کر سکتی تھی کہ آپ نے اگلے بندے کو اس کی ویژول امیج کریٹ کر کے دکھانی ہوتی ہے, لیکن نہیں. اب میں نے یہاں پہ یہ کوٹیشن لگا دی تو یہ کافی سارے لوگوں کے لیے ایکسپلین ہو گئی چیز کی. دس از ناٹ مائی اوپینین. یہ ایک اچھے خاصے کانٹینٹ کہہ سکتے کانٹینٹ ایکسپرٹ کا اوپینین ہے, ان کا کوٹیشن ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جب آپ کوئی چیز پروف کوئی آرگیومنٹ دے رہے ہوں اس کا پروف ضرور دیں. اور کچھ اس طرح کا ہمیشہ کانٹینٹ میں نا انگیج کرنے کے لیے ریڈر کو کوئی اس طرح کا ایکشن ضرور ڈالیں اس کے اندر. دیکھیں آپ کانٹینٹ جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ڈائریکٹ کانورسیشن نہیں ہوتی ریڈر کے ساتھ کہ آپ اس کو انگیج کر سکیں. آپ کے ریڈر کے ساتھ انگیجمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے کانٹینٹ کو پڑھے اور جو چیزیں آپ نے اس میں لکھی ہیں وہ ساتھ ساتھ ان چیزوں کو پرفارم کر رہا ہو. جیسے آپ کہیں گے کہ جیسے کچھ بھی آپ نے اس کے اندر لکھ دیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے, تو وہ سوچے گا کہ یار ہاں کیا کبھی واقعی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. اگر وہ یہ سوچ رہا ہے تو آپ نے اپنے ریڈر کو اپنے ساتھ انگیج رکھا ہوا ہے. بیچ میں آپ نے کوئی بھی ایکشن ڈال دیا کہ آپ نے کبھی اس طرح کی کوئی چیز ایکسپیرئنس کی ہے, تو وہ سوچے گا کہ ہاں میں نے کبھی کی ہے اس طرح کی چیز کو ایکسپیرئنس. تو اس طرح کی چیزوں سے آپ اپنے ریڈر کو ہمیشہ اپنے ساتھ انگیجڈ رکھتے ہیں تو وہ بور ہو کے کسی اور چیز پہ نہ چلا جائے, وہ ہمارے کانٹینٹ کو پڑھے, وہ اس کے اوپر سوچے. اب یہ کیا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ کیا کبھی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, کہ کبھی میں نے ایسا ایکسپیرئنس کیا ہے. اب اگر وہ چیز کو سوچ رہا ہے, اس کے ذہن میں کچھ آئے گا, پھر اس کے بعد وہ آگے پڑھے گا, پھر اس کو وہ چیز ریلیٹ کرے گی. دیٹس ہاؤ آپ اپنے کانٹینٹ کے تھرو اپنے ریڈر کو انگیج کرتے ہیں اپنے ساتھ. آگے چلتے ہیں. اسپیک ڈائریکٹلی ٹو دا آڈینس یوزنگ یو انسٹیڈ آف وی. یہ ایک بہت بڑا لائک کہہ سکتے ہیں کہ کنفیوژن ہے لوگوں میں کہ ہم کہ آپ نے اپنے جو بھی آڈینس ہے ان کو اپنے ساتھ آپ نے انوالو کر لینا ہے, کہ آپ وی آر اے فیملی ٹائپ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انوالو کر کے آپ ان کو ہمارا کر کے بات کریں. نہیں, آپ نے ہمیشہ آڈینس کو سینٹر آف اٹینشن بنانا ہے. آپ کی ساری اٹینشن آپ کی آڈینس پہ ہونی چاہیے, ہمارا نہیں ہے.
اس میں صرف آپ کا ہے، آپ کا مسئلہ حل کریں، ہم آپ کو یہ چیز پرووائڈ کریں، ہم آپ کے لیے یہ کانٹینٹ لکھ رہے ہیں، آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم نہیں ہیں اس میں۔ جب بات ہم پر آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے اب اس وقت میرے ذہن میں ایک ٹیگ لائن آ رہی ہے بڑی مشہور، ٹیگ لائن یہ ہے کہ کیا آپ کے ٹوتھ پیسٹ میں نمک ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ٹوتھ پیسٹ میں نمک نہیں ہے، وہ کہے گا جیسے دیکھیں چیزیں دونوں سیم ہے کہ ہمارے ٹوتھ پیسٹ میں بھی نمک نہیں ہے اور کیا آپ کے ٹوتھ پیسٹ میں نمک ہے، لیکن نہیں، وہ اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہمارے ٹوتھ پیسٹ میں نمک نہیں ہے تو کہے گا کیا فرق پڑتا ہے، نہیں ہے تو آپ کے میں نہیں ہوگا ہمارے میں ہوگا، میں تو کوئی اور یوز کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کے ٹوتھ پیسٹ میں نمک ہے، اب وہ سوچ رہا ہے بندہ کہ کیا ہے، چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اسی طرح ورڈ پلے ہوتا ہے، اسی طرح آپ لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ ان کو اسپیشل فیل کرواتے ہیں، آپ نے ان کو سینٹر اٹینشن دینی ہوتی ہے۔ ہم نے تو بس کانٹینٹ لکھنا ہے اور اس طرح سے لکھنا ہے کہ اگلا پڑھ کے اس کو لگے ہاں یار میں ہی امپورٹنٹ تھا اس میں۔ Solve problems by offering valuable and relevant content. Again وہی بات آ گئی کہ آپ ان کے مسئلوں کو حل کریں، ہمارا جو بھی مسئلہ ہے وہ ہم خود حل کر لیں گے یا ہمارا بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن ہم نے ان کو یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کے مسئلے حل کریں۔ ہم کانٹینٹ سے ہمیشہ اس طرح انفلوئنس کریں گے کہ ہم آپ کو یہ چیز پرووائڈ کریں، ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کریں۔ اور اس میں ایک چیز مینشن کروں گی جو یہاں فی الحال تو مینشن نہیں ہوگی، تھوڑا سا آف ٹاپک بھی ہو جائے گا، لیکن پھر بھی وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اس وقت ذہن میں آ رہا ہے میرے، کہ لوگوں کو ان کے مسئلے تک نہیں پتا ہوتے۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کوئی ایسا مسئلہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ان کے لیے مسئلہ ہے۔ جیسے مجھے یاد ہے کہ ہمارے آئے تھے یہ ایئر فونس، جو وائرلیس ایئر فونس ہوتے ہیں، کیا ضرورت تھی ان کی، ہینڈز فری جو تھی ہماری ان سے کام نہیں چل رہا تھا ہمارا، لیکن جب وائرلیس ایئر فونس آئے تو ہمیں یہ پتا چلا، انہوں نے کہا کہ جی جو وائرز ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ہینڈز فری خراب ہو جاتی ہیں، تو ہم نے جو ہے وہ وائرلیس ایئر فونس دے دیے جو کہ ہینڈی بھی ہوں گے، اس میں وائرز بھی نہیں ہوں گی جو آپ کو تنگ کریں، جو آپس میں ٹینگلڈ ہو جاتی ہیں تو بندہ کھولتا رہتا تنگ ہوتا ہے اس سے۔ یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ وائرز جو ہیں وہ ہینڈ فری کے ہمارے لیے مسئلہ ہیں۔ تو جب وائرلیس ایئر فونس آئے تو لوگوں نے کہا ہاں یار یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ آپس میں الجھ جاتی ہیں، ان کو کھولنا پڑتا ہے، کھولتے کھولتے یہ خراب ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ چیز ایک مسئلہ ہے آپ کے لیے اور ہم اس کا سولوشن دے دیں آپ کو، اور پھر لوگ سوچیں گے یار ہاں واقعی ہم نے پہلے سوچا ہی نہیں کہ یہ تو مسئلہ ہے ہمارا، اس سے تو ہمارے پیسے بچ جائیں گے، ہینڈ فری میں تو وائر سے نہ ہوئی تو ہینڈ فری خراب ہی نہیں ہوں گی۔ یہ ان کا کنسپشن ہے، اگر بعد میں استعمال کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ کسی اور وجہ سے ہو جاتی ہے خراب، لیکن فی الحال تو آپ نے ان کا پرابلم سالو کر دیا، وہ چیز ان کے لیے ریلیونٹ ہو گئی، ان کے لیے ویلیویبل ہو گئی۔ آپ نے کسی طریقے سے اس طرح کا کانٹینٹ بنایا کہ انہوں نے اس چیز کو نہ صرف سوچا، وہ ان کے لیے ریلیونٹ بھی ہوئی، ان کے لیے ویلیویبل بھی ہوئی، اور آپ کا پرپس بھی سالو ہو گیا کہ آپ کا کانٹینٹ ان تک افیکٹولی پہنچے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو ہمیشہ دھیان میں رکھا کریں۔ اب جس طرح یہ ابھی میں نے مینشن کیا کہ کیا آپ کے ٹوتھ پیسٹ میں نمک ہے، ہماری کبھی کسی بندے نے سوچا ہوگا کہ ٹوتھ پیسٹ میں نمک بھی ضروری ہے؟ اس نے کہا نہیں جی یہ ضروری ہے، یہ ایک مسئلہ ہے اور وہ ہم آپ کا حل کر کے دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے کبھی روزمرہ کی لائف میں سوچی بھی نہیں ہوتی، اور کانٹینٹ لکھنے والا اتنے اسمارٹلی ان چیزوں کو ڈلیور کرتا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ یار ٹوتھ پیسٹ میں نمک ہو نہ ہو، ہینڈز فری میں کوئی نہیں، وائرس اتنا عرصہ ہم نے چلایا ہے تھیں، تو اب بھی اگر ہوں گی تو کیا نہیں، اب تو اولڈ فیشن ہو گیا، اب کیسے ہوں گی، اب تو وہ چیز یوز ہی نہیں ہو سکتی، اب تو اولڈ فیشن ہو جائیں گے ہم اگر ہم یوز کریں گے، کیونکہ ٹرینڈ یہ بن چکا ہے، زیادہ تر لوگ یہ فالو کریں گے وائرلیس ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو ہمیشہ آپ نے یوز کرنا ہے اپنے لیے، اپنے کانٹینٹ کو بہتر بنانے کے لیے۔ ٹریک انگیجمنٹ، فیڈ بیک اینڈ انالیٹکس ٹو ریفائن یور اپروچ۔ ہمیشہ جب بھی آپ اپنا کانٹینٹ پبلش کروائیں یا کہیں اپلوڈ ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کا انگیجمنٹ ریٹ، اس کا فیڈ بیک ضرور لیں، اس کو ضرور کنسیڈر کریں، بے شک وہ کرٹیسزم ہی کیوں نہ ہو۔
شروع میں پہلے دن کسی کا بھی کانٹینٹ ریفائنڈ نہیں ہوتا، سب لوگ کرتے کرتے ایک وقت گزارتے، ایک جرنی گزارتے، پھر اس کے بعد ان کا کانٹینٹ جو ہے وہ ریفائن ہونا شروع ہوتا ہے. تو آپ کا بھی کانٹینٹ ہمیشہ فیڈ بیک سے ہی امپروو ہوگا. لوگ کچھ کہیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہاں اس میں یہ اپروچ بھی ہو سکتی تھی، یہ بھی ہو سکتا تھا. چیزوں کو ہمیشہ ریفائن کیا جاتا ہے ود ٹائم. کچھ چیزیں ہمیشہ ٹائم لیتی ہیں، اور یہ کانٹینٹ رائٹنگ ایک چیز ہے جو ٹائم کے ساتھ ساتھ امپروو ہوتی ہے. فرسٹ ڈے پہ آپ اس کو ایکسل نہیں کر سکتے. تو ہمیشہ انالیٹکس کو انالائز کریں، اپنے فیڈ بیک کو دیکھیں، انگیجمنٹ ریٹ کو دیکھیں، اور پھر اس کے حساب سے اپنے کانٹینٹ کو ریفائن کرنے کی کوشش کریں. اب ہم آ جاتے ہیں بلاگ اینڈ آرٹیکل رائٹنگ ٹیکنیکس. میں نے یہ بتا دیا کہ بلاگ کیا ہوتا ہے، میں نے یہ بتا دیا آرٹیکل کیا ہوتا ہے. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے پلان کیا جاتا ہے، یا کس طرح سے آرٹیکل یا بلاگ ایک لکھا جاتا ہے، اور اس میں کن چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے. یہ تھوڑی سی بیسک چیزیں ہیں. اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے بھی جائیں گے. ابھی میں تھوڑا سا تیز ہوں، میں نے اپنی اسپیڈ تھوڑی سی تیز رکھی ہوئی ہے. اگر کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ لوگ یا تو چیٹ میں لکھ سکتے ہیں، یا آپ لوگ انمیوٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کوئی پوائنٹ سمجھنا ہے. لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس کو بیسک چیزوں کو جلدی وائنڈ اپ کریں، تاکہ ہم آگے والی چیزوں کو تھوڑا سا ٹائم دے سکیں. ٹھیک ہے؟ اینڈ آئی ہوپ کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ویری ویل ایکسپلینڈ ہیں، اور آپ لوگوں کو پہلے بھی ان چیزوں کا تھوڑا بہت اندازہ ہوگا. اگر میرا یہ کام ہے کہ میں آپ لوگوں کو سم اپ کر کے تھوڑا بہت چیزیں ایڈ کر کے بتا دوں. اچھا جی، سب سے پہلی چیز، گین اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف یور ٹاپک. اٹ از دی موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. سب سے پہلے اگر آپ نے کسی ٹاپک کے اوپر کوئی بھی کانٹینٹ لکھنا ہے، تو آپ کی پوری کمانڈ ہونی چاہیے اس ٹاپک کے اوپر. آپ کو اس ٹاپک کے حوالے سے ہر چیز کے بارے میں علم ہوگا تو آپ لکھ سکیں گے. جب تک آپ کو ٹاپک کلیئر نہیں ہے، ایک اچھا کانٹینٹ کبھی بھی آپ نہیں جنریٹ کر سکتے. ایک رینڈم ٹاپک اٹھا لیں گے اور اس کے اوپر لکھنے کی کوشش کریں گے، کبھی بھی ایک اچھا کانٹینٹ نہیں نکلے گا. جب تک آپ اپنے ٹاپک کو پورے طریقے سے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کریں گے، تب تک آپ اس ٹاپک کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے. اور ایک ٹاپک کو جب بھی آپ چوز کریں، کوشش کریں کہ آپ اس کو جسٹیفائی ضرور کریں. وہ ایک ٹاپک کا حق ضرور ادا ہونا چاہیے. دس از واٹ آئی تھنک. وہ تبھی ہوگا جب آپ کو اس کے اوپر پوری کمانڈ ہوگی. آپ اس کے اوپر لکھنے کے قابل تب ہوں گے جب آپ کے پاس اتنی مٹیریل ہوگا. ٹھیک ہے؟ کریٹ اے اسٹرکچرڈ آؤٹ لائن بفور رائٹنگ. obviously برین اسٹارمنگ کرتے وقت آپ بہت سارے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئیں گے. کوشش کریں ان کو کہیں نہ کہیں نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں، تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ آئیڈیا آپ کے دماغ سے مس نہ ہو. اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے لکھنے کے دوران ہی سوچنا ہے. آپ لکھنے سے پہلے ایک اپنے دماغ میں ایک مائنڈ میپ بنانے، فلو چارٹ وٹ ایور، کسی طریقے سے اس کو برین اسٹارمنگ کرتے وقت آپ اس کے جو بھی آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ کہیں نوٹ ڈاؤن کر لیں. ریویو اینڈ ریفائن کانٹینٹ ایز نیڈڈ. اس کے بعد جب آپ نے ایک آؤٹ لائن تیار کر لی، پھر آپ نے یہ ٹاپک کو سامنے رکھ کے سوچنا ہے کہ اس میں سے کون سے پوائنٹس ہیں جو ریلیونٹ ہیں، اور کون سے پوائنٹس ہیں جو اننیسیسری ہیں، جو اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں میرے کانٹینٹ یا میرے ٹاپک کے لیے، جو اگر میرے ٹاپک میں نہ بھی انکلوڈ ہوں تو اس کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. آپ ان چیزوں کو ریموو کرتے ہیں. پہلے آپ نے ساری چیزیں لکھ لینی ہیں جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، اس کے بعد آپ ان کو ریفائن کریں. اس میں سے جو امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کا آپ اسکیل بھی کر سکتے ہیں، اسٹرکچر بھی کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز مینشن پہلے ہوگی، کون سی بعد ہوگی، کون سی پہلے ہوگی اس کے بعد کون سی ہوگی، پھر کون سی ہوگی، اور لاسٹ میں کیا مینشن کروں. تو ان چیزوں کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. اس کے بعد جب آپ نے اپنی ایک ریفائنڈ آؤٹ لائن تیار کر لی، آپ آرٹیکل لکھنا شروع کرتے ہیں. زیادہ نہیں سوچے. وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ نالج بھی جو ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی. بہت زیادہ نالج بھی لیں گے تو بہت زیادہ کنفیوژن ہوگی، بہت زیادہ چیزیں ایڈ ہو جائیں گی، بہت لینتھی کانٹینٹ ہو جائے گا، تو وہ کبھی بھی اٹریکٹ نہیں کرے گا آڈینس کو. اپنے پوائنٹ کے ساتھ اسٹک کریں. جو آپ کا ٹاپک ہے اس سے ریلیونٹ کانٹینٹ لسٹ کریں اور اس کو لکھنا شروع کریں. اسٹارٹ ود اے اسٹرانگ ہوک ٹو گریب اٹینشن. یہ ایک ٹیکنیک تو نہیں، ٹپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے کہ ہمیشہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ 3 سیکنڈ رول ہوتا ہے.
3 سیکنڈ میں اگر آپ نے ایک بندے کو امپریس کر لیا ہے تو وہ آپ کا کانٹینٹ پڑھے گا. نہیں کیا تو اس کے پاس بہت کانٹینٹ ہے, بہت زیادہ کانٹینٹ پڑا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ جو وہ دیکھ سکتا ہے. وہ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا, وہ بیک کر کے کسی اور کانٹینٹ ہے کسی اور آرٹیکل پہ چلا جائے گا. تو یہ ضرور کوشش کریں کہ اسٹارٹ میں ہی کوئی اس طرح کا ہک ہو جس سے آپ اس کے اٹینشن گریب کر سکیں. کوئی اس طرح کا کوشچن سے اسٹارٹ کر لیا یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز ہو کہ وہ اس کے اوپر سوچے اور پھر وہ اس آرٹیکل کو کمپلیٹ کرے. کم از کم اس پیراگراف کو کمپلیٹ کرے. پھر جب وہ پیراگراف کو کمپلیٹ کرے گا تو obviously وہ کانٹینٹ کو کمپلیٹ کرے گا کہ اس کے اندر آگے کیا ہے. کیوریوسٹی کریٹ کریں اس طرح سے کہ وہ اس چیز کو کمپلیٹ پڑھنے کے لیے ٹائم لگائے اپنا, کیونکہ لوگوں کا ٹائم آج کل بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے. تو اگر آپ نے ان کو اپنے کانٹینٹ پہ اسٹک کروانا ہے تو ان کی اٹینشن شروع میں ہی گریب کر لیں تاکہ وہ اس کانٹینٹ کو کمپلیٹ کریں. یوز اسٹوری ٹیلنگ ٹو میک کانٹینٹ انگیجنگ. یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ آپ اپنے کانٹینٹ کو ایک اسٹوری کی طرح سے پریزنٹ کریں کہ وہ پڑھنا بھی آسان ہوگی, سمجھنا بھی آسان ہوگا اور وہ چیز اس میں انٹرسٹ بھی آپ کا رہے گا. ایک اسٹوری میں آپ ہمیشہ جب بھی پڑھ رہے ہوتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ ہاں اس کے بعد کیا آئے گا, اس کے بعد کیا آئے گا. آپ نے چیزوں کو ہمیشہ اس طرح سے اسٹرکچر کرنا ہے کہ ایک کے بعد ایک چیز ایک اوپر والی چیز سے لنک کر رہی ہو, اس کو سمجھ آئے کہ ہاں اس کے بعد اب یہ آیا, پھر یہ آیا, پھر اچھا آگے یہ آگے ہے. وہ ایک دفعہ جب پڑھے تو اس کو ایک ہی دفعہ میں وہ ساری چیز سمجھ آ جائے. اس کو 4 دفعہ وہ چیز نہ پڑھنی پڑے, کیونکہ 4 دفعہ پڑھ رہے اب تو وہ 4 دفعہ پڑھے گا نہیں. دوسری بات, وہ 4 دفعہ پڑھے گا ابھی تو وہ کہیں کچھ اور ہی سوچے گا کہ یہ اس نے لکھا کیا ہے. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اس کا ایکچولی کرکس کیا ہے, کیا بات ہو رہی ہے. وہ جب تک وہ یہ سوچے گا تب تک وہ بیک کر کے کسی اور اگین آرٹیکل پہ جا چکا ہوگا. تو کوشش کریں کہ اس کو اپنے ساتھ اس طرح سے انگیج رکھیں کہ وہ کمپلیٹ کریں آپ کا آرٹیکل, وہ اس کو ہر چیز پہلی ہی دفعہ پڑھنے میں سمجھ آتی جائے, وہ اتنی مشکل نہ ہو انڈرسٹینڈ کرنا. ایڈ کریڈیبل سورسز اینڈ اسٹیٹسٹکس. ہمیشہ اپنے آرٹیکل میں جب بھی اگر تو وہ ایڈ ہو سکتی ہیں چیزیں, آپ کا ٹاپک اس طرح کا ہے تو کوئی نہ کوئی سورس, کوئی نہ کوئی اسٹیٹس ضرور ایڈ کریں اپنے آرگیومنٹ کو پروو کرنے کے لیے, اور وہ ہمیشہ کسی کریڈیبل سورس سے لی گئی. کسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویل ریسرچڈ سورس کو مت ایڈ کریں. ہمیشہ ایک اسٹینڈرڈ کو مینٹین کریں, ایک اسٹینڈرڈ اسٹیٹ ایڈ کریں اس کے اندر تاکہ آپ کی کریڈیبلٹی بلڈ ہو سکے. اگر آپ نے ایک فیکٹ ڈالا ہے اور وہ فیکٹ ہی غلط ہے تو کیا ہی کریڈیبلٹی رہے گی آپ کے کانٹینٹ کی. کسی بندے نے ایک چیز کے اوپر ریسرچ کرا, اس نے آپ کے کانٹینٹ میں ایک فیکٹ پڑھا جو کہ غلط تھا, وہ دوبارہ کبھی آپ کا کانٹینٹ نہیں پڑھے گا. کیوں نہیں پڑھے گا؟ کیونکہ اس کو یہ ہوگا کہ یار یہ تو کانٹینٹ میں جب فیکٹ ہی غلط ہے پھر چیز رہ ہی کیا گئی, اس کا کانٹینٹ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. تو وہ ہمیشہ پھر کسی کریڈیبل سورس کی طرف سے آئے گا. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جو چیزیں, جو فیکٹس, جو فگرز ایڈ کریں وہ بہت زیادہ ریسرچ کے بعد ایڈ کریں. ان کا سورس ضرور ایڈ کریں کہ آپ نے وہ فیکٹ کہاں سے لیا ہے, اور ہمیشہ وہ کسی اسٹینڈرڈ کے سورس سے لیا ہو. کیونکہ آج کل اگین وہی بات ہے کہ اتنا کانٹینٹ پڑا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے کانٹینٹ میں صحیح فیکٹس کو ایڈ کرنے کی کوشش کریں. اچھا, ایڈٹ اینڈ پروف ریڈ فار ایکوریسی اینڈ فلو. ہمیشہ ایک کانٹینٹ کو بنانے کے بعد اس کو ایڈٹ ضرور کریں, اس کو پروف ریڈ ضرور کریں, اس کو کم از کم 2 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے دوبارہ سے, اس کے اندر جو بھی غلطیاں ہیں وہ نکالنی ہیں. اکثر ہمیں کانٹینٹ تیار کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے جب ہم پروف ریڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو لاسٹ پہ ہم نے پوائنٹ مینشن کیا تھا وہ شروع میں مینشن ہونا چاہیے تھا, یا اس کا کوئی ہک شروع میں ڈل سکتا تھا, یا بیچ میں ہم نے کہیں کوئی انفارمیشن ایسے ایڈ کر دی ہے جو ریلیونٹ نہیں ہے, جو اس کو کسی اور ہی ڈائمینشن میں لے کر جا رہی ہے, تو اس چیز کو ہم ریموو کرتے ہیں. اس طرح کی پروف ریڈنگ, میں یہ کہتی ہوں کہ پروف ریڈنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ تھوڑی سی عجیب سی چیز ہے, لیکن ہیرے کو ہمیشہ تراشنے کے لیے نا آپ کو اس کو اینڈ پہ ریفائن کرنا پڑتا ہے. پروف ریڈنگ از ایگزیکٹلی لائک دیٹ.
آپ جو فائنل ٹچز دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے کانٹینٹ کو ہمیشہ اسٹینڈ کرواتی ہیں چیزیں. آپ اپنی مسٹیکس خود نکال لیں گے، جتنی زیادہ خود نکال لیں گے اتنی کوئی اور نہیں نکالے گا. تو ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. مینٹین این آئیڈیا بینک فار انسپریشن. آئیڈیا بینک کیا ہوتا ہے؟ اگین وہی بات ہے کہ جب برین اسٹارم کر رہے ہوں اپنے آئیڈیاز کو کہیں نہ کہیں لکھ لیں، تاکہ جب آپ لکھنے بیٹھیں تو کوئی آئیڈیا آپ کا مس نہ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کوئی چیز ایڈ کرے تھے اس کے بعد آپ ڈی ٹریک ہو گیا اور آپ کو یہ نہیں یاد رہا کہ جو اصل مین پوائنٹ میرا وہ کیا تھا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے وہ کہیں لکھا ہو. اٹ وڈ بی مچ بیٹر اگر آپ نے وہ کہیں لکھا ہوگا تو آپ اس کو ریکال کر سکیں گے، وہ چیز مس نہیں ہوگی. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ اپنا ایک آئیڈیا بینک، جو فائنل آئیڈیاز ہوں جو آپ نے کانٹینٹ میں مینشن کرنے ہیں، وہ آپ نے پہلے کہیں نہ کہیں لکھے ہوں. ورک ان اے ڈسٹریکشن فری انوائرمنٹ. اسٹک ٹو یور ٹاپک. کبھی بھی اپنے ٹاپک سے ادھر ادھر نہ ہو. اتنا کانٹینٹ نہ ڈالیں کہ وہ آپ کے آف ٹاپک ہو جائے یا وہ چیزیں ڈسٹریکشن میں آ جائیں. لکھتے وقت ہمیشہ اپنا کانٹینٹ جو ہے وہ کلیئر رکھیں اور کنسائز رکھیں. اس کے اندر اس طرح کی چیزیں مت ڈالیں جو اس کے اندر ریکوائرڈ ہی نہیں. کوئی بھی اگر ایک ایسی لائن بھی ہے نا جو ضروری نہیں ہے آپ کے کانٹینٹ میں یا آپ کے آرٹیکل میں یا جو آپ کے ٹاپک کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہے، مت ایڈ کریں اسے. ہمیشہ ڈسٹریکشن فری کانٹینٹ جنریٹ کریں، ڈسٹریکشن فری انوائرمنٹ میں کانٹینٹ جنریٹ کریں تاکہ وہ کلیئر ہو اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو پڑھنے والے کے لیے. کنڈکٹ تھورو ریسرچ فار کریڈیبلٹی. جس طرح میں نے کہا کہ ہمیشہ ریسرچ کریں اپنے آرٹیکل، اپنے کانٹینٹ پر، اپنے ٹاپک پر. ریسرچ بھی اس طرح کی نہ کریں کہ کسی بھی سورس سے آپ نے چیز پڑھ لی. کریڈیبل سورسز سے چیزوں کو پڑھیں. بہت کم ہیں کریڈیبل سورسز لیکن ہیں. کوشش کریں کہ کریڈیبل سورسز سے، اسٹینڈرڈ کے سورسز سے چیزوں کو لرن کریں، اپنا اوپینین بنائیں اور پھر وہ اوپینین آپ اپنے کانٹینٹ میں ٹرانسلیٹ کریں تاکہ وہ ایزیلی اگلے کو سمجھ آ سکے. اگر آپ خود اپنے ٹاپک کو لے کے کنفیوزڈ ہیں تو آپ کبھی بھی ایک کلیئر کانٹینٹ نہیں بنا سکتے. تو پہلے آپ خود اپنا اوپینین کلیئر کریں، پھر آپ اپنا اوپینین جو ہے وہ اپنے کانٹینٹ کے تھرو کمیونیکیٹ کریں. کیپ کانٹینٹ سمپل اینڈ ایزی ٹو ریڈ. کمپلیکس ورڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے انٹل انلیس وہ آپ کے کانٹینٹ کی ڈیمانڈ نہ ہو. جس طرح ہم اٹریکٹیو بنانے کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے جو کانٹینٹ لکھتے ہیں اس میں ہم تھوڑا بہت یوز کرتے ہیں. ادر دین دیٹ کہیں بھی کمپلیکس ورڈز کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اتنا مشکل ورڈ ایک یوز کر دیں گے آپ، کوئی ایسا ورڈ جس کا مطلب ہی لوگوں کو سرچ کرنا پڑے گا، تو پھر آپ کا تو آرٹیکل اور آپ کا کانٹینٹ تو وہیں رہ گیا. اور اگر آپ کوئی ایسا کمپلیکس ورڈ اپنے کانٹینٹ میں یوز کرتے ہیں، لوگوں کو اگر وہ ورڈ کا مطلب ہی نہیں پتا تو وہ آپ کی بات کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکتے. تو ہمیشہ کوشش کریں اپنے کانٹینٹ کو سمپل رکھیں، ایزی ٹو ریڈ رکھیں، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ رکھیں. جس طرح میں نے کہا کہ وہ ایک دفعہ پڑھے تو اس کو سمجھ آ جائے. اب اگر وہ ایک دفعہ پڑھ رہا ہے اور اس میں کوئی مشکل لفظ آ گیا اور اس نے وہ لائن ہی نہیں سمجھی تو وہ آگے کا کیسے سمجھے گا؟ وہ تو پڑھتا جا رہا ہے نا. نہ اس کو پچھلی بات سمجھ آئی، نہ اس کو آگے کی آئے گی، نہ وہ آگے پڑھے گا. وہ وہیں سے بیک کرے گا، وہ اس ورڈ کو سرچ بھی نہیں کرے گا. جہاں تک میرا ایکسپیرینس کہتا ہے وہ کبھی نہیں سرچ کر کے دیکھے گا کہ اس ورڈ کا مطلب کیا، میں کوئی نیا لفظ سیکھوں. نو، ہم نہیں سیکھیں گے، ہم اس کو بیک کریں گے کیونکہ بہت مشکل ہے سمجھنا. تو یہ چیزوں کا بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن ان کا ضرور دھیان رکھا کریں. کانٹینٹ جب بھی آپ ایک ویب سائٹ کے لیے یا آپ انسٹاگرام کے لیے لکھ رہے ہیں تو ہمیشہ چیزوں کو آسان رکھیں، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ رکھیں. فارمیٹ کانٹینٹ فار بیٹر پریزنٹیشن. ہمیشہ اپنے کانٹینٹ کا اسٹرکچر ضرور دیکھیں، اس کا فارمیٹ ضرور دیکھیں. دیکھیں اگر میں یہ بتاتی ہی نا کہ آرٹیکل کیا ہوتا ہے، بلاگ کیا ہوتا ہے، رائٹنگ کیا ہوتی ہے، اور میں یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتی تو ان چیزوں کی کوئی سینس ہی نہ بنتی. یا میں یہ بتاتی ہی نا کہ آج ہم کانٹینٹ رائٹنگ پہ ورک شاپ کر رہے ہیں اور میں یہ چیزیں ایکسپلین کرتی تو ہم کہتے ہیں میں کیوں بتا رہی ہوں. پہلے آپ نے ایک کہہ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ تیار کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے. آپ ایک فارمیٹ میں ایک لائن میں چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. تو ہمیشہ اپنے کانٹینٹ کا فارمیٹ ضرور دیکھیں. اگر آپ نے اس کو صحیح سے ڈلیور کرنا ہے، صحیح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو اس کو صحیح سے ارینج بھی کریں، اس کو صحیح سے فارمیٹ بھی کریں، اس کا اسٹرکچر بھی صحیح ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کنکلوژن انٹروڈکشن سے پہلے آ رہا ہے
یا انٹروڈکشن ہے ہی نہیں اور باڈی کانٹینٹ اسٹارٹ ہو گیا ہے, کنکلوژن ہی نہیں ہے کانٹینٹ کے اینڈ پہ, تو یہ بہت میجر مسٹیکس ہیں جس کی وجہ سے آپ کا کانٹینٹ کبھی بھی ڈلیور نہیں ہو پاتا صحیح سے. تو ان چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ انٹروڈکشن آپ نے کس طرح دینا ہے, باڈی کا کانٹینٹ کس طرح کا ہوگا, کنکلوڈ کس طرح کریں گے, کیپشن بنا رہے ہیں تو اس میں کتنا کانٹینٹ ریکوائرڈ ہے, اور آپ نے کس طرح سے بتانا ہے, آپ نے سی ٹی ایس کس طرح سے ایڈ کرنے ہیں, اس میں آپ کا فارمیٹ کس طرح کا ہوگا, آپ پہلے کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے ریڈر کا مائنڈ تیار کرتے ہیں, پھر اس کو انفارمیشن دیتے ہیں. ان چیزوں کا دھیان ضرور رکھیں. اور فارمیٹنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, جس طرح اس پریزنٹیشن میں فارمیٹنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اسی طرح آپ کا کانٹینٹ کی فارمیٹنگ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر وہ ویل فارمیٹ نہیں ہوگا تو کوئی بھی اس کی طرف دیکھنا یا اس کو پڑھنا نہیں ضروری سمجھے گا, وہ دیکھ کر ہی اس کا اوور آل ویو دیکھ کر ہی کہہ سکتے ہیں کہ ڈس اپوائنٹ ہو جائے گا. انٹیگریٹ ریلیونٹ کی ورڈز نیچرلی, اٹ از ویری امپورٹنٹ. ہمیشہ کوشش کریں کہ جو بھی کانٹینٹ لکھ رہے ہیں اس کے کی ورڈز نیچرلی آپ اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کریں, ان کو زبردستی مت گھسائیں. ہمیشہ ہم اس طرح کے کانٹینٹ کو پڑھتے ہیں, خاص طور پہ جو ایس سی او والا کانٹینٹ ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کی ورڈز ہیں وہ بلا ضرورت یوز ہو رہے ہوتے ہیں. زبردستی اپنے کی ورڈز کو اس کے اندر مت, میں کہوں گی اس کے اندر مزید آپ اس کے اندر چھوڑتے ہی نہیں, کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑتا, ہر جگہ وہ ایک کی ورڈ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر زبردستی مت ان چیزوں کو امپوز کریں, نیچرلی ان کی ورڈز کو کوشش کریں کہ وہ آئیں, اور وہ اس طرح سے آئیں جہاں ان کی ضرورت ہے, یا آپ ان کی ضرورت اس طرح سے بنائیں کہ وہ ہر ایک پیراگراف میں 2 بار آ رہا ہو. وہ چیزیں آپ نے اس طرح سے ان کو اسٹرکچر کرنا ہے. ان کو زبردستی کسی چیز کو اکسانا دیں گے تو وہ کہے گا یار وہی چیز بار بار لکھی ہوئی ہے, سمجھ تو کچھ آ نہیں رہی. تو اس سے ایس سی او امپروو نہیں ہوگی, اس سے انٹرسٹ بھی لوز ہوگا, اور اس سے ایس سی او بھی خراب ہوتی ہے ہمیشہ. تو کوشش کریں کہ کی ورڈز نیچرلی اس چیز میں آپ کے کانٹینٹ میں انٹیگریٹ ہو رہے ہوں, اس پہ نیچرلی آ رہے ہوں, زبردستی نہ آپ نے اس کے اندر ڈالیں. بی کنسائز اینڈ ٹو دا پوائنٹ. آج کل لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ بہت لمبے لمبے آرٹیکلز, بہت لمبی لمبی چیزیں پڑھیں. کانٹینٹ رائٹنگ از سم تھنگ کہ آپ کم الفاظ میں اپنا اوپینین, اپنا جو بھی آپ کا نیریٹو ہے وہ آپ کمیونیکیٹ کرتے. ہمیشہ کنسائز رہیں اپنے کانٹینٹ کو لے کے, اپنے جو بھی آپ چیز بنا رہے ہیں. لیٹ سے اگر آپ کو کیپشن لکھ رہے ہیں تو وہ آپ ایک پیج کا یا 1000 ورڈز کا کیپشن لکھ دیں گے تو کوئی بھی نہیں پڑھنے والا. ہمیشہ 4 سے 5 6 سے 7 لائن کا کیپشن ہوگا, اس کو بھی آپ بیچ میں سے بریک کریں گے تاکہ وہ ریڈیبلٹی اس کی انکریز کر سکیں. تو ہمیشہ یہ کوشش کریں, اور کنسائز بھی اتنا نہ کر دیں کہ اس ٹاپک کے اندر جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہی پوری نہیں ہیں, اور اس کو اس ٹاپک کے اوپر مزید ریسرچ کرنے کے لیے کسی اور آرٹیکل پہ جانا پڑے. کنسائزڈ ہو لیکن اس کے اندر اس کی چیزیں ریکوائرڈ ایلیمنٹس ضرور ایڈڈ ہوں. اب آ جاتے ہیں ہم کاپی رائٹنگ کی طرف. آرٹیکل ہو گیا, بلاگ ہو گیا, اب کاپی رائٹنگ پہ آ جاتے ہیں ہم. جس طرح میں نے بات کی تھی کہ کاپی رائٹنگ ہم کس طرح سے کرتے ہیں, ویب سائٹ کے اوپر ہم کس طرح لکھتے ہیں, کلیئر, پرسویسو اینڈ یوزر فرینڈلی کانٹینٹ دیٹ ڈرائیوز ایکشن. ویب سائٹ پہ آپ کی ہمیشہ جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ کلیئر ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگلے بندے کو اپنی چیز ایکسپلین کر دی, اپنا اوپینین, اپنی چیز, اپنی پروڈکٹ, اپنا وٹ ایور جو بھی آپ چیز جس کے حوالے سے آپ لکھ رہے ہیں آپ نے ایکسپلین کر دی. اس کے بعد اس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا کہ وہ اس چیز سے کنونس ہو جائے, اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ نے اس سے رزلٹ لینا ہے, کوئی سیلز کروانی ہے یا کوئی ایکشن کروانا ہے, یا آپ نے اگر صرف انفارمیشن ہی اس کو ڈلیور کی ہوئے, انفارمیشن آپ نے افیکٹولی ڈلیور کر دی ہو, دیٹس اٹ. یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے obviously, یہ نہ ہو کہ وہ اتنا کمپلیکس ہو کہ وہ کانٹینٹ کو اپریشیٹ ہی نہ کر سکے اور وہ کمپلیکسٹی میں ہی پھنسا رہ جائے. تو آپ نے ہمیشہ یہ چیز دھیان میں رکھنی ہوتی ہے ویب سائٹ کے لیے کہ آپ نے کیا ایکشن کروانا ہے, کیا کانٹینٹ بنانا ہے. کانٹینٹ ہمیشہ کلیئر رکھنا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے سینیریو بلڈ کر رہے ہیں اور پھر ہمیشہ چیزوں کو ان کے پلیٹ فارمز کے حوالے سے لے کر چلیں. پلیٹ فارم ہی ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ پہ کوئی بھی اس طرح نہیں آئے گا آپ کے پاس دیکھنے کہ جی مجھے اس کے اندر کنورسیشنل ٹون چاہیے, یا مجھے
ہمیشہ کانٹینٹ کی نیڈ کو دیکھیں. اگر وہ سیریس ٹاپک ہے تو وہ فارمل ٹون میں جائے گا. اگر آپ ان سے آپ کا کوئی پروڈکٹ اس طرح کا ہے کہ وہ ریلیٹ کروانا ہے تو وہ کنورسیشنل ٹاپک ہوگا. اگر آپ کا کوئی ٹاپک ہی انفارمل ہے تو اس میں انفارمل ٹون آپ کی یوز ہوگی. لیکن آپ کا آئیڈیا ہمیشہ کلیئر ہوگا کیونکہ آپ کا پلیٹ فارم ویب سائٹ ہے. سوشل میڈیا رائٹنگ adapt content for each platform with a conversational and engaging tone. Keep it concise for Twitter, visually appealing for Instagram, professional for LinkedIn, and interactive for Facebook. It's very well explained. سوشل میڈیا پہ ہمیشہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ انگیج ہو, آپ اس کو اٹریکٹ کر سکیں. ٹویٹر پہ آپ ہمیشہ جو آپ کا کانٹینٹ ہے وہ کنسائز رکھتے ہیں, اپڈیٹڈ رکھتے ہیں. یہ چیز میرا خیال ہے آپ کو سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگی. سوشل میڈیا ہماری روزمرہ کی لائف میں یوز ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا ٹویٹر پہ ہمیشہ کانٹینٹ کنسائز ہوتا ہے, اپڈیٹڈ ہوتا ہے, اور اس میں موسٹلی انفارمل کانٹینٹ نہیں ہوتا, پریفر نہیں کیا جاتا. آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ویژولی اپیلنگ فار انسٹاگرام کے لیے ہمیشہ آپ کو ویژولی اپیل کرنا پڑے گا. اگین وہی بات ہے کہ آپ دیکھنے سے ہی اگر وہ چیز ڈلیور ہو گئی ہے, پھر اس کے بعد اس نے ایک لائن پڑھی ہے, وہ چیز اس کو سمجھ آ گئی تو وہ شاید آگے فیکشن بھی پڑھ لے گا. اگر اس کو ہیڈنگ ہی دیکھ کے سمجھ نہیں آئی, آئی ڈونٹ تھنک سو کیپشن پہ اپنا ٹائم ضائع کرے گا. تو اس طرح سے آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا تھا. لنکڈن پہ آپ کبھی بھی انفارمل ٹون یوز نہیں کرتے. لنکڈن از اے پروفیشنل پلیٹ فارم, ہمیشہ اس کے اوپر آپ کی پروفیشنل پروفائل ہوگی تو اس پہ پروفیشنل کانٹینٹ ہوگا. فیس بک پہ آپ ہمیشہ انٹریکٹیو کانٹینٹ یوز کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اگلا بندہ بھی آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرے. کوئی سی ٹی ایس بھی آپ کسی طرح کے ہوتے ہیں کہ جی آپ یہاں آئیں, یہ میسج دیکھیں, یہ ویب سائٹ دیکھیں, یہ لنک اوپن کریں. تو ہمیشہ آپ نے فیس بک کا کانٹینٹ بھی اسی طرح سے بنانا ہوتا ہے. ای میل مارکیٹنگ, اگین اب یہ بات آ گئی ای میل مارکیٹنگ کی, تو اب ہم واپس فارمل پہ آ چکے ہیں. Write persuasive, personalized messages with attention-grabbing subject lines, compelling body content, and a strong call to action to boost open and conversion rates. ای میل مارکیٹنگ میں ہمیشہ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی ای میل اوپن ہو, لوگ اس ای میل کو پڑھیں, اور اس کے اینڈ پہ جو آپ ان سے ریزلٹ چاہ رہے ہیں وہ ریزلٹ کو آپ نے کس طرح سے اچیو کرنا ہے. ای میل میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ کو پرسنلائز میسج جائے کہ ہم نے آپ کو ای میل کیا ہے, ہم آپ کو یہ چیز آفر کر رہے ہیں, ہمارے پاس یہ اپڈیٹ آئی ہے, ہم آپ کو یہ اپنے اپڈیٹ بتانا چاہ رہے ہیں, یا ہم آپ کے یہ چیز کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ اس طرح کی چیز ہے. تو ہمیشہ ای میل مارکیٹنگ میں آپ یہ چیزیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کو پرسنلائز میسیجز اس طرح کے بھیجتے ہیں, اور اس میں آپ کا جو اصل کرکس ہوتا ہے وہ سبجیکٹ لائن میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو یہ ای میل کیوں آئی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کا آپ نے ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کا کس پلیٹ فارم پہ کیا کانٹینٹ ہے, اور اس میں آپ نے اٹینشن کہاں سے گریب کرنی. اگر آپ کی سبجیکٹ لائن کمپیلنگ ہوگی تو وہ آپ کی ای میل کھلے گی تو اگلا بندہ پڑھے گا, اینڈ تک آئے گا. اب وہ پڑھنا شروع کرے گا تو پھر آپ نے شروع میں اس کو اس طرح سے انگیج کر لینا اپنے ساتھ کو اینڈ تک پڑھے. اینڈ تک جو انسان آ گیا وہ آپ کو پھر آپ نے اس کو اس طرح کے سی ٹی ایس دینے ہیں کہ وہ آپ کے obvious سی بات ہے کہ آپ جو اسے ریزلٹ چاہ رہے ہیں, آپ کوئی لنک اوپن کروانا چاہ رہے ہیں, کوئی چیز سیل کروانا چاہ رہے ہیں, کوئی اپڈیٹ اس کو دینا چاہ رہے ہیں, تو وہ چیز اس تک ڈلیور ہو جائے. کال ٹو ایکشن, ڈائریکٹ ایکشن ڈریون اسٹیٹمنٹس ٹو بوسٹ کنورژنس. کال ٹو ایکشن کا ہمیشہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ ان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان سے ایکشن کروانا چاہ رہے ہیں, کوئی کنورژن ان سے چاہ رہے ہیں, کانٹینٹ کے تھرو آپ کچھ ان سے ایکشن چاہ رہے ہیں, آپ ان کو کنورٹ ان کے مائنڈ کو کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سی ٹی اے ڈائریکٹ ہو. آپ نے کر لیا کنوینس اپنے باڈی میں, اپنے انٹروڈکشن میں, شروع میں کہیں آپ نے ان کو کنورٹ کر لیا ہے, ان کو انگیج کر لیا, ان کو اٹریکٹ کر لیا. اب سی ٹی اے میں آپ کا کام ہمیشہ ڈائریکٹ ہوتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, whether you want them to buy your product, whether you want them to follow you, like your content. سیدھا آپ ان کے ساتھ وہ چیز کنوے کرتے ہیں کہ اوپن دس لنک, اور فار مور انفارمیشن کلک ٹو دس لنک, وزٹ آور ویب سائٹ. اور اس طرح سے ان چیزوں کو آپ ڈلیور کرتے ہیں کہ وہ آپ کے فوراً اس چیز کو دیکھ کے اس ایکشن کے اوپر کلک کر رہے ہیں, جو بھی آپ کا ایکشن ہے وہ آپ کو وہاں سے مل سکے. اب آ جاتے ہیں ہم ایس سی او اور کی ورڈ آپٹیمائزیشن کی طرف.
SEO is basically search engine optimization. Why SEO matters? اچھا یہیں پہ ہم نے لکھ دیا. It basically boosts visibility, organic traffic and search rankings. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک جاتا ہے. آرگینک ٹریفک آتی ہے. اگر آپ کی ایسی اچھی ہوئی ہو کانٹینٹ کی تو آرگینک ٹریفک آپ کے کانٹینٹ کی طرف آئے گی. آپ کو جب بھی کوئی آپ نے کسی ٹاپک پہ لکھا رہا, آپ کی ایسی اچھی ہوئی بھی ہے اس کانٹینٹ کی, تو جب بھی وہ ٹاپک سرچ ہوگا اس کے اندر آپ کا رینک جو آتا ہے, جو آپ کا نمبر ہے, کس نمبر پہ آپ کا آرٹیکل آئے گا, وہ رینکنگز امپروو ہو جاتی ہیں اس سے. آپ کا کانٹینٹ سامنے شو ہوگا تو اگین وہی بات ہے کہ سامنے والے کانٹینٹ کو ہم سب سے پہلے کھولتے ہیں. جو پہلا لنک آتا ہے ہم پہلے ہی کھول لیتے ہیں. تو وہ ایک چیز ضرور میٹر کر جاتی ہے. اگر آپ کی ویب سائٹ پہلے پیج پر شو ہی نہیں ہو رہی ہے, آپ کا کانٹینٹ پہلے پیج پر شو نہیں ہو رہا, تو پھر آپ کے کانٹینٹ کی SEO بہت مسئلہ ہے اور اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. This is what SEO is and that's why SEO is important. ٹھیک ہے. کی ورڈ, اب SEO میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, میں پہلے ایک اسٹرکچر بتا دیتی ہوں, پھر اس کے بعد ہم اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں. یہاں سے کیا ہم نے لکھا ہے SEO میں. سب سے پہلے آپ کا جو ٹائٹل ہے, SEO میں ایک چیز میٹر کرتی ہے, دیٹ وڈ بی کی ورڈس. آپ کچھ اسپیسیفک کی ورڈس پہ اپنا کانٹینٹ لکھتے ہیں. کی ورڈس کچھ لانگ کی ورڈس ہوتے ہیں, کچھ شارٹ کی ورڈس ہوتے ہیں. یہ ڈیٹیلز ہو جائیں گی اس کی. اس میں یہ ہے کہ آپ کی ورڈس کو ریسرچ کرتے ہیں. ان کی ورڈس کی جو ہے SEO ہے, یا ان کی ورڈس SEO از بیسیکلی کہ کیا ورڈ جو ہے وہ سرچ ہوتا ہے گوگل پہ, وہ آپ کا کی ورڈ ہوگا. جیسے اگر ہم بات کر لیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کسی بھی چیز کے حوالے سے, کوئی ٹاپک ہے, فار ایگزامپل کانٹینٹ رائٹنگ لے لیتے ہیں, تو کانٹینٹ رائٹنگ میں کیا چیز ہے جو سرچ کرتے وقت لوگ لکھتے ہیں, سرچ بار میں کیا ورڈ لکھا جاتا ہے کانٹینٹ رائٹنگ سے ریلیٹڈ, وہ ورڈ کے اوپر آپ کانٹینٹ لکھیں گے, وہ ورڈ آپ یوز کریں گے اپنے کانٹینٹ میں while writing your content, right. وہ کانٹینٹ جو ہوگا وہ اگر انہیں ورڈز پہ لکھا جائے جو ورڈز سرچ بار میں زیادہ یوز ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ زیادہ اچھے سے رینک کر سکے گا گوگل پہ. جو چیز اس بندے نے سرچ کی ہے, اگر وہی چیز آپ کے ٹائٹل میں یوز ہو رہی ہے, تو آپ کا آرٹیکل یا آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ سب سے اوپر ضرور شو ہوگا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی, یہ کی ورڈ کا جو حساب کتاب ہوتا ہے. کی ورڈ آپ سرچ کر لیتے ہیں, آپ کی ورڈ خود بھی دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کر کے. گوگل یہ ٹولز بھی یہاں پہ میں نے مینشن کیے ہوئے ہیں جن سے آپ اپنے کی ورڈ اپنے ٹاپک کے حوالے سے جنریٹ کروا سکتے ہیں. گوگل کی ورڈ پلانر, اوبر سجسٹ, اس طرح کے اور بھی بہت سارے ٹولز ہیں جن سے آپ اپنے کی ورڈس کو جنریٹ کروا سکتے ہیں. اور ان کی ورڈس کے اوپر ابھی اگین وہی بات ہے کہ وہ بہت سارے کی ورڈز ایسے بھی دے دے گا جو اتنے یوز نہیں ہوتے, پھر ہم نے ان کو فلٹر کر کے اپنے حساب سے اپنے کی ورڈس کو لے کے اپنے ٹاپک کے حساب سے اپنے کی ورڈس کو لے کے ان کے اوپر کانٹینٹ لکھنا ہے. پھر اس کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے کہ آپ کا کانٹینٹ کس طرح سے اس میں آپ نے لکھنا ہے. کانٹینٹ آپ نے اس میں اس طرح سے لکھنا ہے کہ آپ کے ٹائٹل میں بھی آپ کا کی ورڈ یوز ہو رہا ہو. کوشش کریں کہ آپ کے ٹائٹل میں آپ کا مین کی ورڈ ضرور یوز ہو. اس کے بعد آپ کا جو بھی کانٹینٹ ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا کی ورڈ کچھ دیر بعد یوز ہوتا رہے, آپ کے کانٹینٹ میں آپ کا کی ورڈ یوز ہو رہا ہو فریکوینٹلی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کانٹینٹ کا پتہ چل جاتا ہے کہ جی وہ اسی کی ورڈ پہ بنا ہوا ہے یا اس میں وہ کی ورڈ کور ہوا ہوا ہے. آلسو کوشش کریں کہ جو آپ کا کی ورڈز ہے وہ آپ کے سب ہیڈنگ میں یوز ہو رہا ہو, آپ کے باڈی ٹیکسٹ میں یوز ہو رہا ہو. سب ہیڈنگز ایک تو ہو گیا ٹائٹل جو آپ کی مین ہیڈنگ ہے, اس کے بعد آپ کے آرٹیکل کے اندر جو ہیڈنگز ہیں وہ آپ کے سب ہیڈنگز ہوں گی, اس کے اندر بھی آپ کے کی ورڈز یوز ہو رہے ہوں. اور وہ اس طرح سے اگین اس طرح سے یوز نہ ہو رہے ہوں کہ وہ اس کے اندر زبردستی آپ نے ایڈ کیا, وہ خود آ رہے ہوں. اور وہ اتنا زیادہ یوز کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا, بس ایک لمٹ تک وہ یوز ہو رہے ہوں, پتہ چلے کہ وہ آرٹیکل اس کی ورڈ کے حوالے سے لکھا گیا. کوشش کریں کہ جو آپ کا ٹائٹل ہے وہ آپ کے کانٹینٹ کے ساتھ جسٹیفائڈ ہو. اس طرح کا کانٹینٹ کا ٹائٹل مت لکھیں گے جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ کہانی جیسا ٹائٹل ہو. ٹائٹل ٹو دا پوائنٹ ہو اور اس میں وہ چیز پتہ چل جائے کہ یہ آرٹیکل جو ہے وہ کس بارے میں, اس کا ایکچوئل کرکس کیا ہے. جس طرح میں نے جب لکھا ماسٹرنگ دا آرٹ آف کانٹینٹ رائٹنگ, تو پتہ چل گیا کہ یہ کانٹینٹ رائٹنگ کے بارے میں.
اب میں یہ بھی لکھ سکتی تھی کہ آج کل کے زمانے میں کانٹینٹ رائٹنگ یا آج کل کے زمانے میں رائٹنگ کس طرح ہوتی ہے، رائٹنگ آپ کس طرح کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے جو بھی ٹائٹلز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کا کرکس ہی نہیں ڈلیور ہو رہا، آپ کا پوائنٹ ہی ڈلیور نہیں ہو رہا، وہ اتنے رینک نہیں کرتے. کانٹینٹ کا اسٹرکچر اس طرح سے بنائیں کہ آپ کی اچھا میٹا ڈسکرپشن اس میں کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ ایک ٹائٹل دیتے ہیں، اس کے بعد میٹا ڈسکرپشن دیتے ہیں. میٹا ڈسکرپشن ہمیشہ ویسے یوزلی اینڈ پہ لکھی جاتی ہے سارا کانٹینٹ لکھنے کے بعد. میٹا ڈسکرپشن از سم تھنگ آپ 2 لائن میں اپنے پورے آرٹیکل کا کرکس بتا دیتے ہیں ود یور کی ورڈز ایز ویل. جو مین کی ورڈز ہیں آپ کے، آپ ان کو یوز کرتے ہوئے جو مین کرکس ہے آپ کا آرٹیکل کا، وہ آپ 2 لائنوں میں بتا دیتے ہیں تاکہ جو ریڈر ہے اس کو سمجھ آ جائے کہ وہ جو چیز پڑھنا چاہ رہا ہے کیا وہ اس میں ہے بھی یا نہیں. اگر وہ چیز اس میں ہے تو ظاہر ہے آپ کا کانٹینٹ اس کو شو ہوگا، وہ اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی اس چیز کے حوالے سے. اگر آپ کا کانٹینٹ میں وہ کی ورڈ یوز ہوا ہے لیکن آپ کو میٹا ڈسکرپشن کے حساب سے وہ آرٹیکل اس حوالے سے نہیں ہے تو پھر وہ ریڈر اپنا ٹائم اس کے اوپر ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا کانٹینٹ لکھنا ہوتا ہے. کانٹینٹ میں بھی آپ کوشش کریں اچھا ساتھ ساتھ ہم یہاں سے بھی پڑھ لیتے ہیں. کی ورڈ ریسرچ بتا دیا. آن پیج ایس ای او نیچرلی integrate keywords in titles, subheadings and body text. Content structure: use a strong title with keywords, a concise meta description and a clear format. Readability and engagement: short paragraphs, bullet points and compelling headlines improve user experience. Again وہی بات آ گئی، لانگ پیراگرافس پہلے ٹرینڈ میں تھے، اب نہیں ہیں. جب سے اے آئی آیا تب سے تو بالکل بھی نہیں ہے. شارٹ پیراگرافس میں بات کرنے کی کوشش کریں، یا بلٹ پوائنٹ میں پریفر کرتی ہوں کہ بلٹ پوائنٹ میں کریں کیونکہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوتے ہیں. وہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت تھوڑا کانٹینٹ ہے جبکہ کانٹینٹ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ایک پیراگراف میں مینشن ہوتا ہے. اٹس جسٹ کہ آپ نے اس کو بلٹس میں ڈیوائڈ کر دیا ہوتا ہے تو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے کانٹینٹ کو اس طرح سے فارمیٹ کریں کہ وہ پڑھنے والے کے لیے آسان ہو. آپ اس کو مطلب وہ نہیں کہتے حلوہ پکا کر دیں کہ جی بس آپ نے کھانا ہے. آپ نے اس کو ہر چیز اس طرح سے سامنے اس کے پریزنٹ کرنی کہ وہ نہیں بھی پڑھنا چاہ رہا تو بھی 2-4 لائنیں پڑھ کے اس کو سمجھ آ جائے. اور جب وہ 2-4 لائنیں پڑھے گا اس کے لیے وہ یوزفل ہوں گی تو وہ باقی کا کانٹینٹ بھی پڑھ لے گا. اسمارٹ کی ورڈ یوسیج: avoid repetition, use synonyms and blend keywords naturally. Again وہی بات ہے، ایک ہی ورڈ کو 10 دفعہ استعمال مت کریں. ہم جب بھی کانٹینٹ لکھ رہے ہوتے ہیں، میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ جو ورڈز آپ کی زبان پہ رک جاتے ہیں نا، آپ بار بار انہیں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اوائڈ ریپیٹیشن: آپ ایک ہی ورڈ کو 10 دفعہ استعمال کریں گے، وہ کہہ رہے یار ایک ہی چیز لکھی گیا بار بار، سمجھ کچھ آ نہیں رہا. کوشش کریں کہ آپ اسی ورڈ کا سینونیم سرچ کریں، سینونیم یوز کر لیں اسی کا. بات وہی ہوگی. اٹس جسٹ کہ وہ اس ورڈ کو پڑھ پڑھ کے بار بار بور نہیں ہوگا، وہ اس کے اندر اس کا انٹرسٹ لوز نہیں ہوگا، اس کا انٹرسٹ رہے گا، اس چیز کو پڑھتا رہے گا. حالانکہ چیز وہی ڈلیور ہو رہی ہوگی جو پہلے ہو رہی تھی. تو کوشش کریں کہ ریپیٹیشن مت کریں اپنے کانٹینٹ میں. بھلے وہ کی ورڈ ہو، بھلے کوئی اور چیز ہو، کوئی اور ورڈ ہو جو آپ کے کانٹینٹ میں یوز ہو رہا ہے اور وہ بہت زیادہ فریکوینٹلی یوز ہوگا تو وہ اچھا امپریشن نہیں دے گا. انٹر لنکنگ: ایڈ انٹرنل ایکسٹرنل لنکس فار کریڈیبلٹی اینڈ ایس ای او. اگر آپ نے کوئی ٹول مینشن کیا ہے اپنے کانٹینٹ میں، اگر آپ اے آئی پہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں اور اگر آپ نے کوئی ٹول مینشن کیا تو کوشش کریں اس کا لنک بھی ایڈ کر دیں. آپ نے اگین وہی بات ہے کہ ہر چیز اپنے کانٹینٹ میں اس طرح سے پرووائڈ کرنی ہے کہ مزید انفارمیشن کے لیے اس کو کہیں نہ جانا پڑے. آپ ٹول کا نام مینشن کر رہے ہیں، آپ ٹول کا لنک بھی ڈال دیں اس کو، کہیں یہ لو بھائی آپ کو ہم لنک بھی آپ کو دے دیتے ہیں. کہتے ہو تو یوز کرنا بھی میں سکھا دیتا ہوں آپ کو. اس طرح سے آپ نے اپنا کانٹینٹ ڈلیور کرنا ہے کہ اس کا پورا مسئلہ آپ کے کانٹینٹ سے حل ہو جائے، اس کو مزید انفارمیشن کے لیے کسی اور آرٹیکل کی طرف نہ جانا پڑے، کہ لنک نہ ڈھونڈنا پڑے. تو کوشش کریں کہ آپ اس کو ہر چیز اپنے کانٹینٹ میں ہی پرووائڈ کر دیں، اور اس طرح سے پرووائڈ کریں کہ وہ اس کے لیے پڑھنا، سننا، سمجھنا آسان ہو. ایس سی او چیک ٹولز: ایس سی او کو چیک کرنے کے لیے ٹولز بھی اویلیبل ہیں. یہ 2 ٹولز میں نے مینشن کیے ہیں جو میں نے یوز کیے ہیں. باقی اور بھی بہت سارے ٹولز ہیں جن کو آپ یوز کر کے اپنے کانٹینٹ کے ایس سی او کو چیک کر سکتے ہیں. آپ اس کو اس حساب سے آپٹیمائز کر سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں.
اچھا جی، اب ہمارا کانٹینٹ بن چکا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگین جس طرح میں نے کہا کہ ہمیشہ اپنے کانٹینٹ کو ایڈٹ کرنا ہے، پروف ریڈ کرنا ہے. ایڈیٹنگ اینڈ پروف ریڈنگ اسکلس. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو کانٹینٹ لکھتے نہیں ہیں لیکن صرف کانٹینٹ کو ایڈٹ کرتے ہیں، بعد میں پروف ریڈ کر کے دیتے ہیں. اب آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ کانٹینٹ رائٹر سے زیادہ سیلریز پروف ریڈ کرنے والوں کی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بہت سارے کانٹینٹ کو پروف ریڈ کر کے اس میں سے مسٹیکس کو فلٹر کر رہے ہوتے ہیں. کانٹینٹ جب آپ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں تب لکھنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب اپنے ہی کانٹینٹ میں سے غلطیاں نکالنی پڑتی ہیں، اور کانٹینٹ بھی 1-2 ہزار ورڈز کا، تو پھر جب آپ اس میں سے مسٹیکس کو فلٹر آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، بہت مشکل کام ہوتا ہے وہ. اور اسی لیے میکسیمم کانٹینٹ رائٹرز اپنے کانٹینٹ کو پروف ریڈ ہی نہیں کرتے، وہ ایسے ہی اس کو پبلش کروا دیتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. جہاں آپ نے اتنی محنت کر کے اس کو سرچ کی، اس کے اوپر اس کو لکھ لیا، وہاں تھوڑی سی محنت اور کریں، اس کو پروف ریڈ بھی کر لیں تاکہ ایک ریفائنڈ کانٹینٹ آگے جائے. تو ہمیشہ اپنے کانٹینٹ کو پروف ریڈ کریں. اور میں نے خود بھی ایک عرصہ صرف یہی کام کیا کہ میں نے کانٹینٹ لکھتی نہیں تھی، میں صرف بیٹھ کے پروف ریڈ کرتی تھی. مجھے آرٹیکلس لکھ کے ملتے تھے، میں ان کو پروف ریڈ کر کے اپلوڈ کرواتی تھی. تو پروف ریڈنگ از مور امپورٹنٹ دین رائٹنگ یور کانٹینٹ. اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پروف ریڈ آپ نے بیسیکلی کرنا کیسے ہوتا ہے. ریڈ الاؤڈ، سمپلیفائی سینٹینسز اینڈ ایلیمینیٹ اننیسیسری ورڈس. اگین وہ بات آ گئی کہ آپ اپنے کانٹینٹ کو اس طرح سے چیک کریں کہ اس کے اندر کوئی کمپلیکس ورڈز یوز نہ ہو رہے ہوں، کوئی اننیسیسری ڈیٹیلز نہ ہو، اننیسیسری ورڈز نہ ہو. بلا وجہ اس کو لینتھی مت کریں کانٹینٹ کو جب اس کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. تو check for grammar mistakes and typos to ensure accuracy. Spelling errors, grammatical errors آج کل کے دور میں ایک بہت برا امپریشن کریٹ کرتے ہیں. آج کل کے دور میں جب اتنے ٹولز اویلیبل ہیں، اتنے ہیں جتنے شاید میں نے گن بھی نہیں سکتی، اتنے ٹولز اویلیبل ہیں، اس کے باوجود آپ کے کانٹینٹ میں گرامر کی مسٹیکس ہوں، ٹائپنگ مسٹیکس ہوں، یا آپ کے کانٹینٹ میں اسپیلنگ ایررز ہوں، اسپیلنگ مسٹیکس ہوں، بہت برا لگتا ہے، بہت برا امپریشن جاتا ہے ریڈر پہ. وہ پڑھتے وقت کہتے تھے جس بندے کی انگریزی ٹھیک نہیں ہے اس نے کیا ہی کانٹینٹ اچھا لکھا ہوگا، جبکہ اس نے کانٹینٹ اچھا لکھا ہوتا ہے. وہ آپ لکھی جب اس طرح سے رہے ہوتے تو کہیں نہ کہیں آپ سے گرامیٹیکل ایرر ہو جاتے. لیکن پروف ریڈ کرتے وقت ضرور ان چیزوں کو فلٹر کریں. ریفائن کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر سے جو بہت ہی بیسک مسٹیکس ہیں کم از کم ان کو تو فلٹر کریں. remove unnecessary details, repetitive information and off topic ideas. ہمیشہ اپنے کانٹینٹ میں unnecessary ڈیٹیلز کو ریموو کرتے ہیں. اپنا لکھے ہوئے کانٹینٹ میں سے کسی چیز کو ریموو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ. لیکن آپ ایک unnecessary ڈیٹیل دیں گے، اس unnecessary ڈیٹیل سے آپ اپنے ریڈر کی اٹینشن ڈائیورٹ کر دیں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ریموو کر دیں تاکہ وہ فلو جو ہے آپ کے کانٹینٹ کا وہ بنا رہے. ریپیٹیشن کریں گے انفارمیشن کی تو اگین وہی بات ہے کہ ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوگی تو انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے. آف ٹاپک لے کے جائیں گے کسی بھی آئیڈیا کے تھرو تو وہ جو اصل ٹاپک ہے اس سے وہ چیز ڈائیورٹ ہو جائے گی. ہو سکتا ہے پھر وہ ریڈر اس ٹاپک کی طرف، آف ٹاپک کی طرف زیادہ انٹرسٹڈ ہو جائے اور آپ کے مین ٹاپک کو چھوڑ دے. تو اس طرح کی مسٹیکس کو مت کریں. اس طرح کی مسٹیکس کو میں مسٹیکس بھی نہیں، بلنڈرز کہوں گی کہ اچھا بھلا کانٹینٹ لکھ کے آپ نے بس ایک ذرا سی چھوٹی سی مسٹیک کی اور اس کی وجہ سے سارا کانٹینٹ جو ہے وہ ضائع ہو گیا. مینٹین اے یونیفارم ٹون، فارمیٹنگ اینڈ وائس تھرو آؤٹ. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک ہی ٹون میں بات کریں گے تو وہ بورنگ ہو جائے گا. نہیں ہوگا، آئی سویئر نہیں ہوگا. ہمیشہ کانٹینٹ کو ایک یونیفارم فارمیٹ میں لے کر چلیں. اس کے اندر پہلے آپ فارمل تھے، پھر آپ انفارمل ہو گئے، پھر آپ کچھ اور ہو گئے، پھر آپ کچھ مت کریں. یہ کانٹینٹ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کانٹینٹ کے ساتھ. وہ عجیب سی چیز بن جائے گی، وہ بھی نہیں رہے گا جو وہ آپ بنانا چاہ رہے تھے. ہمیشہ کوشش کریں کہ ایک یونیفارم ٹون رکھیں اپنے کانٹینٹ کی، ایک یونیفارم فارمیٹ رکھیں پورے کانٹینٹ کا. جب آپ کا آئیڈیا ایک ہے اس کانٹینٹ میں تو پھر آپ کی ٹون بھی ایک ہی ہونی چاہیے.
اور وہ ٹون آپ ڈیسائڈ اگین انہی فیکٹرز پہ کریں گے کہ آپ کی آڈینس کیا ہے، آپ کا پلیٹ فارم کیا ہے، آپ کا ٹاپک کیا ہے. تو وہ پھر بیچ میں کہیں جا کے چینج کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت مطلب لاجیکلی چیز ہے یہ کہ آپ نے ہمیشہ ایک ہی ٹون کو یوز کرنا ہے. پروف اٹ ٹوائس ٹو انشور کلیئرٹی اینڈ کوہیرنس. جس طرح میں نے ابھی پہلے آپ لوگوں سے کہا کہ ہمیشہ 2 بار اپنے کانٹینٹ کو ضرور پروف ریڈ کریں. آپ ایک دفعہ کر لیتے ہیں، ایک دفعہ کرتے وقت آپ کہتے ہیں یار ابھی تو میں نے لکھا تھا، اس میں کیا ہی غلطی ہوگی، میں نے اس کو پروف ریڈ کیا ہی کرنا ہے. تو آپ ایک دفعہ پھر بھی کر دیتے پروف ریڈ، اس کے باوجود کچھ نہ کچھ مسٹیک ضرور رہ جاتی ہیں. تو یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہمیشہ 2 دفعہ اس کو پروف ریڈ ضرور کریں. آپ دوسری دفعہ بھی جب اس کو پروف ریڈ کریں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کے ابھی بھی کوئی نہ کوئی مسٹیک ضرور نکل رہی ہے، جس کو آپ کہیں گے شکر ہے میں نے خود ہی نکال لیا. اگین وہی بات ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو جب پروف ریڈ کر کے ریفائن کر کے آگے بھیجیں گے تو وہ بہت ایزی ہو جائیں گی. اور پروف ریڈ کرتے وقت یہ بھی بندے کو ہوتا ہے کہ یار یہ جو چیز میں نے پیراگراف میں لکھی ہے میں بلٹس میں لکھ سکتا ہوں، یا میں اس کو کہیں اور اوپر لنک کر سکتا ہوں سو دیٹ پڑھنے والے کے لیے اوپر کیوریوسٹی جنریٹ ہو، نیچے اس کو اس چیز کا جواب مل جائے گا. یا میں اس کے آئیڈیا میں یہ چیز مزید ایڈ کر سکتا ہوں، یہ سبٹریکٹ کر سکتا ہوں. تو پروف ریڈ آپ کے کانٹینٹ کو مزید بہتر بناتی ہے جب آپ سیکنڈ ٹائم بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آگے آپ نے کیا لکھا ہوا ہے. Use clear, simple language to improve readability. Get peer feedback to enhance content quality and impact. اگین وہی بات ہے کہ آپ اپنے کانٹینٹ کا فیڈ بیک ضرور لیں اور کوالٹی پہ فوکس کریں. اپنے کانٹینٹ کی ہمیشہ کوالٹی پہ فوکس کریں. کوانٹٹی کے لیے اب اے آئی آ چکا ہے. اگین وہی بات ہے کہ اے آئی بہت لمبا کانٹینٹ ود ان فیو سیکنڈز لکھ کے دے سکتا ہے. تو اگر اب ہیومن کانٹینٹ رائٹنگ نے اپنا اسکوپ مینٹین کرنا ہے تو اس کے لیے کوالٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ. اور امپیکٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایموشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ادروائز اے آئی از دیئر. آپ کوئی بھی کانٹینٹ، کوئی بھی آرٹیکل اے آئی سے لکھوا سکتے ہیں اگر آپ نے کوالٹی کی بجائے کوانٹٹی بیسڈ لکھوانا ہے تو. یہ کچھ میں نے ٹولس یہاں پہ مینشن کر دیے گرامر کے لیے. گرامرلی، کوئی بوٹ. پلیجرزم کے لیے ڈپلیکیٹ کر پلیجرزم. اچھا ہاں، پلیجرزم ہمیشہ اپنے کانٹینٹ کی ضرور چیک کریں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کانٹینٹ خود لکھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس میں آپ جب پلیجرزم چیک کریں گے تو پلیجرزم آ رہی ہوگی. تو پھر یہ ضرور پتہ کریں. اس طرح کے بھی بہت سارے ٹولس ہیں جو آپ کو لنکس بھی دے دیتے ہیں لیکن کس کانٹینٹ کی وجہ سے آپ کے کانٹینٹ میں پلیجرزم آ رہی ہے. تو آپ ان کو ضرور چیک کریں، ان کو چیک کر کے اپنے سورس میں ڈال دیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان لنکس سے انسپریشن لی ہو، ان لنکس کو آپ نے یوز کیا ہو ریسرچ کے ٹائم پر. اب ان لنکس کی وجہ سے آپ کے کانٹینٹ میں جو ہے وہ پلیجرزم آ رہی ہے. تو ان لنکس کو آپ اپنے سورسنگ میں ایڈ کر دیں، ان کو اپنے ریفرنسز میں ایڈ کر دیں سو دیٹ یہ نہ ہو کہ وہ کسی سے لیا ہوا کانٹینٹ ہے یا ٹوٹلی آپ نے کسی کا کانٹینٹ کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے. اٹس جسٹ کہ آپ نے اس سے انسپریشن لیا، آپ نے اس کو ریفرنسز میں ایڈ بھی کر دیا ہے. آلسو وہ پلیجرزم کو ریموو کرنے کی کوشش کریں، ادروائز وہ بہت کاپی پیسٹ لگتا ہے. اور اس کو ری رائٹ کر لیں. اس طرح کے بھی بہت سارے ٹولز ہیں جو ری رائٹ کر لیتے ہیں، جو پلیجرزم کو ریموو کرنے کے لیے بن چکے ہیں. تو ان چیزوں کو یوز کرنا سیکھیں. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے فیڈ بیک کی طرف. اب میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اس چیز میں انوالو ہوں کیونکہ اب آپ لوگوں کے ان میوٹ ہونے کا ٹائم ہو گیا. اچھا، میں ایک سیکنڈ ذرا چیٹ آپ لوگوں کی کھول لوں تاکہ میرے پاس آپ لوگوں کی چیٹ بھی ہو اور پھر میں آپ لوگوں سے کوشچن کرتی ہوں تاکہ ہم اس کو مزید انگیجنگ بنا سکیں. ہاں جی، ابھی میرا آپ لوگوں سے کوشچن ہے کہ ہاؤ مینی آف یو ہیو یوزڈ این اے آئی ٹول فار کانٹینٹ رائٹنگ اینڈ وٹ واز یور ایکسپیرئنس. آپ میں سے کوئی سے بھی 1-2 لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں. اگر نہیں تو آپ لوگ چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کی چیٹ پڑھ سکتی ہوں. جی، کون ہمارے پاس شیئر کرنا چاہ رہا ہے؟ جی جویریہ، مجھے آپ کا ہینڈ ریس نظر آ رہا ہے، بتائیں.
انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم So السلام. using Gen AI and Chat GPT جو یوزلی ہم یوز کرتے ہیں, یہ جی جی دونوں میں بالکل. نے سرچ ورک کے دوران یوز کیا تھا. اس کے علاوہ ایک دو اور اسی طرح کے اے آئی ٹولز ہیں, ویب سائٹس ہیں, ٹولز تو نہیں, تو وہ میں نے یوز کیے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ کی مائنڈ میں تھوڑی سی کلیئرٹی نہیں ہوتی, وہ تھوڑا سا آرگنائز وے میں کلیریفائی ہو جاتی ہیں چیزیں. تو آپ بے شک ریسرچ میں بہت سارے تھاٹس آپ کے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک کلیئرٹی لینے کے لیے میں نے اس کو ضرور یوز کیے تھے, کیونکہ جو اس کے پوائنٹس بن کے آپ کے سامنے آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت یوزفل ہوتے ہیں. اینڈ آئی ہیو ڈن لائک کوالٹیٹیو ریسرچ, تو اس میں جو ہے تھمیٹک انالیسس ہوتا ہے, تو اس میں تھیم جنریٹ کرنے کے لیے میں نے اس کو جین اے آئی یوز کیا تھا. اس کے علاوہ کوئل وڈ بی آف کورس اٹس انیسیسری فار ایوری آئی تھنک ایسے ریسرچ, ہی ہے. تو وہ میں نے یوز کیا ہے اینڈ اٹس ویری ہیلپ فل. بٹ پرابلم یہ ہے کہ مینی آف اس جسٹ کاپی اینڈ پیسٹ تھنگس, ایسے نہیں ہوتا. تو ایسے ہی آئی ہے. کہ جو ایک کانٹینٹ میرے پاس ریفریز ہو کے فار ایگزامپل آ گیا ہے, تو اس کو میں نے اس کو پورا پروف ریڈ کیا ہے, دین اگین پھر میں نے اس کو خود سے ٹائپ کر کے لکھا ہے اپنے پاس ورڈ پہ, کہ کچھ چینجنگس گرامیٹیکل اور ورڈز اگر کچھ ہو رہے ہیں, کچھ سینونیمز چینج کیے ہیں, تو اس کو میں نے خود سے ٹائپ کیا, ڈائریکٹلی کاپی پیسٹ نہیں کیا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے جویریہ. تھینک یو سو مچ فار یور ویلیویبل ان پٹ. ابھی یہ کوشچن ہے میرا, اس کا آنسر میں تھوڑی دیر تک دیتی ہوں, میں پہلے باقی لوگوں کا بھی اوپینین لے لوں. کوئی اور اپنا اوپینین شیئر کرنا چاہتا ہے تو انمیوٹ کر سکتا ہے. یس میم, میں کرنا چاہ رہی تھی. تو جی ہماری ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے, تو میں ان کے ساتھ ایفیلیٹ ہوں, تو میں ان کے ساتھ کام کرتی ہوں نا, تو میں ان کی پوسٹ کا کانٹینٹ بنا کے شیئر کرتی ہوں. تو اس کے لیے میں مطلب آف کورس نیوز آرٹیکلس وغیرہ ہم لیتے ہیں, تو اس کے لیے میں اے آئی ٹولز میں سے گرامرلی یوز کرتی ہوں, اس کی ٹون وغیرہ فارمل کرنے کے لیے, یا اگر کوئی گرامیٹک مسٹیکس ہیں تو ان کو بھی میں دیکھ لیتی ہوں. اور میں چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر کے اس کو بہت پریسائز کر لیتی ہوں, کیونکہ موسٹلی ہم کانٹینٹ یا تو ایکس پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, جسے فارملی ٹویٹر کہتے ہیں, تو اس پہ آپ بہت پریسائز سا لکھتے ہو. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں بہت پریسائز نہیں لکھ سکتی, میرا مطلب مجھے ایسا لگتا ہے میں بہت ہر چیز ایکسپلین کر کے لکھتی ہوں. تو میں اپنا کانٹینٹ سمپلی گرامرلی پہ اور چیٹ جی پی ٹی پہ ڈالتی ہوں, اور اس کی ٹون وغیرہ چینج کر لیتی ہوں, یا اگر وہ پروفیشنلی لگ رہا ہے تو اس کی فارم چینج کر کے اس کو فارمل اس میں کنورٹ کر لیتی ہوں. تو میرا ایکسپیرینس اس لیے اس میں تھوڑا بہت اچھا رہا تھا, کیونکہ میرے پاس آئیڈیاز اچھے تھے, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ اس کو ایک اسٹرکچرڈ فارمیٹ میں کیسے لے کے آنا ہے. تو اس کے لیے اے آئی کافی ہیلپ فل رہا ہے میرے لیے. دیٹ وڈ بی گریٹ. اور بالکل اسی طرح ہوتا ہے, اسی طرح آپ اپنی چیزوں کو دیکھیں, اے آئی از اے ٹول, آپ اس کو اپنے حساب سے استعمال کرتے ہیں. آپ کو اپنا کانٹینٹ اپنے حساب سے چینج کرنا پڑتا ہے, اس کو وہ نہیں پتا کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, ایگزیکٹ ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو خیر ابھی ہم اس کے اوپر مزید ڈسکشن کرتے ہیں. میرے پاس یہاں پہ ایک چیٹ میں میسج آیا ہے, ایز آئی ایم اے فوڈ بلاگر اینڈ گیٹ so info from ChatGPT, and I also use AI website for thumbnail designs. Okay. تھمبنیل ڈیزائنس کا تو خیر میں نہیں ابھی کامنٹ کروں گی, ہم کانٹینٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ انفارمیشن آپ چیٹ جی پی ٹی سے لیتے ہیں, چلیں یہ بھی اچھی چیز ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں ریسرچ کرنے کا جب ٹائم نہ ہو تو آپ انفارمیشن ڈائریکٹلی چیٹ جی پی ٹی سے بھی لے سکتے ہیں. اٹس ایزی. اچھا, یہ ہو گیا ایک کوشچن. اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس. اوکے پرفیکٹ. اب ہم چلتے ہیں, ایک اور کوشچن میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی, اس کے بعد میں آپ لوگوں کو خود بھی ان کوشچنس کے آنسرس دوں گی, اپنا اوپینین بھی شیئر کروں گی, لیکن فی الحال میں چاہ رہی ہوں کیونکہ اب اے آئی بہت زیادہ آ چکا ہے, تو اے آئی کو لے کے ہماری بھی کچھ کنسرنز ہوتے ہیں. بینگ اے کانٹینٹ رائٹر, جو میرے بھی تھے بہت شروع میں, جب اے آئی آیا تھا, چیٹ جی پی ٹی آیا تھا, اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی آ گیا, تب جو کام میں کری تھی ایک ہفتہ لگا کے, اب وہ یہ کام ہارڈلی 1 منٹ میں کر سکتا ہے, تو اب مجھے کیا کرنا ہے. سو دیٹس اے گڈ کوشچن. اچھا, یہاں پہ اب ایک چیز آ گئی ہے, ڈو یو بلیو اے آئی ہیز دا پوٹینشیل ٹو ریپلیس ہیومن کانٹینٹ رائٹرس. یہ میرا فیوریٹ کوشچن ہے.
تو آپ میں سے جو بھی اپنا مائک انمیوٹ کر کے بتانا چاہتا ہے اس کے اوپر اپنا اوپینین شیئر کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے. کوئی چیٹ باکس میں لکھنا چاہتا ہے وہ بھی لکھ سکتا ہے. نیور. اوکے. کیسے جویریہ کیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ نیور؟ معظمہ جی بتائیں. جو کانٹینٹ رائٹرز جو اسپیسیفکلی کانٹینٹ رائٹرز کسی بھی ٹاپک کے اوپر یا کسی بھی ایک اسپیسیفک چیز کے لیے رائٹنگ کرتے ہیں اس میں وہ اپنا پورا ایکسپریشن دیتے ہیں. ایک ہیومنلی ایکسپریشن صرف ایک ہیومن ہی دے سکتا ہے. صحیح اور رائٹ کے چیٹ جی پی ٹی پہ آپ یہ بھی کمانڈ دیں کہ رائٹ ان ویری ہیومنلی وے تو پھر بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ وہ ہیومنلی نہیں ریٹن ہوگا. ایسا تو ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ایکسپریشنس جو ہے نا وہ صرف ہیومن رائٹنگ ہی کر سکتی ہے. اے آئی اس کو ریفائن کر سکتا ہے لیکن ایز اے ہیومن اس کو مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ایک ہیومن رائٹنگ سے اچھی ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ویلیویبل انپٹ. معظمہ آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا, آپ بھی اپنا اوپینین شیئر کر سکتے ہیں. انمیوٹ یورسیلف. یس میم بالکل میں میم جویریہ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ اے آئی ہیومنس کو ریپلیس نہیں کر سکتا ایز اے کانٹینٹ رائٹر, اور ویسے بھی نہیں کر سکتا. اس کی جو وجہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ مطلب میں جو کانٹینٹ پر کام کرتی ہوں وہ موسٹلی پولیٹیکل کانٹینٹ ہوتا ہے یا جو کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اب کرنٹ افیئرس میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے ڈفرینٹ ایکسپریشن ہوتے ہیں, جیسے انہوں نے بات کی نا کہ مطلب ہر اس کو ہیومن اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اس کے اندر امپریشن جو ایک چیز ہوتی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. اور دوسرا جو ہیومن انٹیلیجنس ہے, میرے خیال سے جہاں تک میں نے اس کو پڑھا ہے یا میں نے ایکسپیرینس کیا, اے آئی اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے جتنا ہم مطلب لکھتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, پر اتنا For انٹیلیجنٹ نہیں. sure. آپ کو جیسا آپ پرومپٹ دیں گے, جیسا اس کو کمانڈ دیں گے, وہ آپ کو ویسی چیز بنا کے دے گا, لیکن وہ آپ کے تھاٹس کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا. وہ اس کو ریفائنمنٹ کی طرف لے کے جا سکتا ہے, پر ایز اٹ از آپ کا آئیڈیا آپ کو وہ ریپلیکیٹ کر کے نہیں دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ہمارے پاس چیٹ میں بھی ایک میسج آیا ہے. Absolutely not, but it would give a good shape to ideas or script. For sure سجاد, بالکل ایسا ہی ہے. چلیں, یہ تو ہو گیا آپ لوگوں کے ان پٹس. اب میں جو میرا اوپینین ہے, جو میرے آنسرز ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. اگین وہی بات ہے کہ میں اپنے اوپینین کے طور پہ انہیں شیئر نہیں کروں گی. میں کوئی نہ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ کانٹینٹ کی جو مشہور پرسنالٹیز ہیں ان کے کوٹیشنز ہی شیئر کروں گی, اور اس سے ہی میرا بھی جو اوپینین ہے وہ آپ لوگوں تک ڈلیور ہوگا. یہ آ گیا ہمارے پہلے کوشچن کا آنسر. AI will not replace writers, but writers who use AI will replace those who don't. دیکھیں, اے آئی کبھی بھی ہیومن کانٹینٹ رائٹرس کو ریپلیس نہیں کر سکتا, فور شور نہیں کر سکتا. کیونکہ جو رائٹرز ہیں, جو ہیومن رائٹرز ہیں, وہ اگین وہی بات ہے, ہم اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں کہ ہمیں جب تک ہماری زبان میں وہ چیز نہیں سمجھائی جائے گی ہمیں وہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. اینڈ اے آئی فار اس, جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, اس لائک وے ٹو کہہ سکتے ہیں ایکوریٹ فار اس. جب تک اس کانٹینٹ میں تھوڑی بہت کمیاں خامیاں ہمیں نظر نہیں نہ آتی, ہم اس سے ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے. اور اے آئی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکوریٹ ہے, بہت ہی زیادہ پریسائز, مطلب کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ آئیڈیل ہے فار اس. اینڈ بینگ ہیومنز وی آر ناٹ دیٹ آئیڈیل. تو ہمیں اتنی آئیڈیل چیز اول تو ہضم ہی نہیں ہوتی. ہمیں چاہیے کہ جی ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکیں, ہم اگلے کے اوپینین سے کنفلکٹ کر سکیں. تو اس کے لیے کبھی بھی اے آئی جو ہے وہ ریپلیس نہیں کر سکتا. اور جیسا ابھی یہاں پہ ہمیں کسی نے انپٹ دیا کہ اے آئی اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے, obviously نہیں ہے, کیونکہ اے آئی کو بھی بنانے والا ایک ہیومن برین ہی ہے. تو جو ہیومن برین اے آئی کو بنا سکتا ہے وہ ہیومن برین اے آئی کو کمپیٹ بھی کر سکتا ہے. اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. میں نے خود اتنا ایکسپیرینس کیا ہے, پہلے تو مجھے لگا تھا کہ یار یہ تو میرا سارا کام 2 منٹ میں کر دے گا, تو پھر میری کیا ضرورت رہے گی. لیکن جب میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا, اینڈ ایون آفٹر 2 years کہ میں نے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 2 سال ہی ہوئے ابھی تک اے آئی کو آئے ہوئے, تو 2 سال بعد بھی اگر میں کانٹینٹ ہی کی فیلڈ میں کام کر رہی ہوں اور 2 سال میں اس پوزیشن سے آگے آ چکی ہوں اور میں نے مزید ان چیزوں کو لرن کیا ہے, تو آئی تھنک اے آئی ریپلیس تو نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, تو پھر یہ چیز تو ختم ہو گئی کہ کیا ہمیں اے آئی ریپلیس کر سکتے ہیں. نہیں,
ہاں البتہ اے آئی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے. جس طرح وہ آیا اور جس طرح وہ آ کے ہر انسان کے لیے ضروری ہو گیا, جتنا وہ پاپولر ہو گیا, اب اے آئی ہماری روزمرہ کی لائف کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے. اب اگر کوئی انسان مینولی ہر چیز کرتا ہے تو آئی وڈ کنسیڈر کہ وہ بہت پیچھے رہ جائے گا. کیونکہ دیکھیں ٹائم کے ساتھ آپ کو ایوالو کرنا پڑتا ہے, آپ کو چیزوں کے ساتھ اڈیپٹ کرنا آنا چاہیے. تو اس لیے آپ کو اے آئی کو بھی اپنے کانٹینٹ رائٹنگ میں انوالو کرنا ہے اور انٹیگریٹ کرنا آنا چاہیے, لیکن آپ کو اپنی یونیکنیس نہیں بھولنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کہ آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جی اے آئی ریپلیس نہیں کر سکتا. The best content in the future will be created by those who know how to blend human emotion with AI efficiency. This is exactly what I want to say. We humans do have some emotions جو کہ اے آئی کے پاس نہیں ہے. ایک چاہ کے بھی آپ کو کوئی اوپینین نہیں دے سکتا, کوئی نیریٹو آپ کو نہیں دے سکتا, لاکھ ریسرچ کر لے وہ, کوئی ایموشن ڈلیور نہیں کر سکتا. اینڈ بینگ ہیومنز وی نیڈ ایموشنز. وی لائک انفارمل کانٹینٹ ہو یا فارمل ہو, فارمل میں بھی کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا بہت بائسنس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ چیز ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز ہم پسند کرتے ہیں ہمیں اس سے ریلیٹڈ کوئی کانٹینٹ ملے. ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں ان بائسڈ کانٹینٹ ملے, ہمیں بائسڈ چاہیے. ہمیں جو چیز پسند ہے ہمیں اس پسند کے اوپر کانٹینٹ چاہیے. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ جی جو کانٹینٹ اے آئی جنریٹ کر کے دے رہا ہے وہ ایز اٹ از آپ یوز کر سکتے ہیں. نہیں, آپ اے آئی کو ایز این ٹول اپنے فائدے کے لیے ضرور استعمال کر سکتے ہیں, اور ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ اے آئی سے آپ کا بہت ٹائم بچتا ہے. جو چیزیں ہم پہلے گھنٹوں میں کیا کرتے تھے وہ اب 2 منٹ میں جب ہو سکتی ہیں تو کیوں نہ کریں, کیوں ٹائم ضائع کرنا بیٹھ کے. وہی ٹائم آپ یوز کریں اپنی پروڈکٹیوٹی میں, اور ان ٹولس کو یوز کریں. ایک ٹول کسی نے بنایا ہے تو یوز کرنے کے لیے بنایا ہے نا, یوز اٹ. اور میرا یہ خیال ہے کہ پہلے جب یہ ٹول آیا تھا تو ہماری جو مارکیٹ تھی وہ یہ کہتی تھی جی آپ نے اے آئی سے نہیں لکھوا کے دے دینا, آپ نے خود لکھنا ہے, اے آئی والا نہیں ہو, اے آئی یوز نہ کریں, اے آئی یوز نہ کریں. لیکن اب آہستہ آہستہ ود ٹائم ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اے آئی کو ہمیں یوز کرنا چاہیے, اور اے آئی اگر ٹول بن گیا ہے تو ہم کیوں نہ اسے یوز کریں, ہم اسے یوز کریں اور اس کو اپنے فائدے کے لیے یوز کریں. ٹھیک ہے. اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم اس کو ایز اٹ از یوز نہیں کر سکتے, وہ تو ایتھکس سے بھی خلاف ہو جائے گا کہ آپ نے پورا کا پورا کانٹینٹ اے آئی سے جنریٹ کروا کے دے دیے, آپ نے کہا کہ جی میرا کانٹینٹ ہے. خیر, ہم اسی پوائنٹ میں اس چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں. فیوچر آف اے آئی. اوکے, ہمارے پاس کچھ چیٹ میں میسج آیا ہوا ہے. Also, human write what they experience in their daily lives, but AI has no such experience but gather different opinions. Obviously, جویری بالکل ایسا ہی ہے. آپ ایکسپیرینسز کی بات کر لیں, آپ ایموشنس کی بات کر لیں, آپ پریفرنسز کی بات کر لیں, وہ آپ کو اے آئی سے نہیں مل سکتی. وہ آپ ہیومن کانٹینٹ سے ہی ہمیشہ لے سکتے ہیں, اور ہیومن کانٹینٹ سے ہی آپ ہمیشہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. فیوچر آف کانٹینٹ رائٹنگ آفٹر اے آئی. اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اے آئی کو کس طرح سے اپنے کانٹینٹ رائٹنگ میں انکلوڈ کرنا ہے. بیسک چیزیں ابھی تک جتنی بھی چیزیں میں نے بتا دی وہ بیسک تھیں. کسی کو کچھ چیزوں کا معلوم ہوگا, کسی کو مجھ سے بھی زیادہ پتا ہوگا ابھی تک, لیکن بیسک کی حد تک میں نے ان ساری چیزیں کور کر دی ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں آپ نے اے آئی کو کس طرح اپنے کانٹینٹ رائٹنگ میں لانا ہے. ڈیلیور ہائپر پرسنلائزڈ کانٹینٹ ٹیلرڈ ٹو آڈینس نیڈس. ہائپر پرسنلائزڈ سے کیا مراد ہے؟ اے آئی کے بہت سارے ٹولز اس طرح کے ہیں جو کہ آپ کو آڈینس کی پریفرنسز بتا دیں گے, آڈینس کا سینٹیمنٹ بتا دیں گے. ایک پرٹیکولر ٹاپک پہ آڈینس کا کیا سینٹیمنٹ ہے وہ آپ کو وہ جنریٹ کر کے دے سکتے ہیں. اب ایک ٹول ہے جو آپ کو سینٹیمنٹ بتائے گا, ایک ٹول ہے جو آپ کو سینٹیمنٹ کے اوپر کانٹینٹ لکھ کے دے گا, دوسرا ہوگا جو آپ کو پروف ریڈ کر کے دے گا, چوتھا ہوگا جو جس سے آپ اس کی پلیجرزم چیک کریں گے, پانچویں سے آپ اس کی پلیجرزم نکلوائیں گے. اے آئی کو یوز کرنا ہے آپ نے کام کو آسان کرنے کے لیے, کام کو مشکل کرنے کے لیے نہیں یوز کرنا. آپ نے 10 دفعہ ایک چیز کی, اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ خود کر لیتے, زیادہ ٹائم بچ جاتا ہے. کنسیڈر ڈیلیور ہائپر پرسنلائزڈ کانٹینٹ ٹیلرڈ ٹو آڈینس نیڈ. آپ نے ایک دفعہ آڈینس کا سینٹیمنٹ پتا کر لیا کہ کیا ہے. سم ہاؤ آپ کو خود بھی پتا ہوگا, اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ اے آئی کے بہت سارے ٹولز ہیں ان سے پتا کروا سکتے ہیں کہ کیا کانٹینٹ ہے یا کیا پرسنلائز کانٹینٹ یوز ہو سکتا ہے.
کس طرح کا کانٹینٹ یوز ہونا چاہیے اس ٹاپک پہ, کس طرح کا کانٹینٹ لکھوں میں اس ٹاپک پہ, کیا آڈینس کا سینٹیمنٹ چل رہا ہے اس ٹاپک کو لے کے. تو وہ چیزیں ہیں جو آپ پتہ کروا سکتے ہیں. یوز AI ٹو ایلیمینیٹ ایکسٹرا ایفرٹ اینڈ سیو ٹائم. اگین وہی بات آ گئی کہ جو چیزیں پہلے مینولی گھنٹے لیتی تھیں اب آپ وہ چیز 2 منٹ میں کر سکتے ہیں. گرامرلی آپ کروائیں نا AI سے فلٹر, آپ اسپیلنگ ایررز AI سے کروا لیں, آپ اپنے کانٹینٹ کو اگین وہی بات, اگر آپ پریسائز کروانا چاہ رہے ہیں, آپ اس کا فارمیٹ کروانا چاہ رہے ہیں, تو وہ آپ AI سے کروا سکتے ہیں. ایون آپ کا ٹائم بچ جائے گا. تو وہ چیزیں رکھیں, لیکن اگین اوریجنلٹی اپنے آئیڈیا میں جو کانٹینٹ آپ کا ہے وہ آپ کا ہی رہنا چاہیے. جو آپ کی یونیک پوائنٹ ہیں وہ مس مت کریں. پورا AI رکھ لیں گے تو بالکل بھی کام صحیح نہیں چلے گا. Carving your identity as a writer is tougher in the AI era. اب اتنا AI کانٹینٹ ہو چکا ہے, اتنا کانٹینٹ اویلیبل ہو چکا ہے, اتنا مٹیریل مل چکا ہے کہ بینگ اے کانٹینٹ رائٹر آپ کو اپنی آئیڈینٹی ڈھونڈنے میں بہت مشکل ہو سکتی ہے. دس از اے ویری گڈ چیلنج. لیکن خیر ابھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ آپ اس چیلنج کو کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں. لیٹ AI assist but keep the human touch alive. AI آپ کو اسسٹ ضرور کر سکتا ہے آپ کے کانٹینٹ میں. آپ نے کوئی ریسرچ کی, آپ کو اس کے اوپر کلیئرٹی نہیں ملی, آپ AI سے کلیئرٹی لے سکتے ہیں. آپ نے کوئی چیز دیکھی, آپ نے سوچا یار پتہ نہیں یہ اس کے ساتھ الائن بھی کری ہے یا نہیں کری, وہ چیز آپ AI سے پتہ کروا سکتے ہیں. آپ کو کوئی فیکٹس چاہیے وہ آپ AI سے کروا سکتے ہیں. آپ کو کوئی اٹریکٹیو اس کو کسی جملے کو کرنا ہے, کسی سینٹینس کو آپ اسٹارٹنگ کے سینٹینس کو اٹریکٹیو بنانا چاہ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں نہیں آ رہے, اس کے سجیشنز آپ AI سے لے سکتے ہیں. ایک آدھی لائن کی سجیشن آپ AI سے لیں گے تو وہ پھر بھی قابل قبول ہوں گے. پورا کانٹینٹ آپ AI سے لکھوائیں گے تو وہ نہیں چلے گا. ہیومن ٹچ کو ہمیشہ آپ اپنے کانٹینٹ میں یوز کریں. اب یہ بہت زیادہ پریشیس ہو چکا ہے جب سے AI آیا ہے. فرسٹ شیپ یور اوپینین دین ٹرانسلیٹ اٹ وتھ کلیئرٹی. پہلی سلائڈ پہ آئی تھنک میں نے یہ لکھا تھا کہ نیریٹو بلڈنگ ہونی چاہیے. آپ اپنا اوپینین جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ اوپینین شیئر تب کریں گے جب آپ کا کوئی اوپینین ہوگا. تو کوشش کریں کہ آپ پہلے اپنا اوپینین بنائیں, پھر آپ اس کو کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کو ساتھ کمیونیکیٹ کریں یا ان کو ٹرانسلیٹ کریں. تو سب سے پہلے آپ کا اپنا ایک اوپینین ہونا چاہیے, پھر آپ وہ چیز ڈلیور کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ کے پاس اپنا ایک یونیک اوپینین ہے تو پھر وہ اگر آپ AI سے بھی لکھوائیں گے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اپنی یونیکنیس اس میں ایڈ کی ہے نا, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اگین وہی بات ہے کہ پروف ریڈ کرتے ہیں, آپ اس کو اپنا ٹچ دیتے ہیں, اپنا جو ذہن میں آپ کے پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ایگزیکٹلی اس کو نہیں ڈلیور کرتا. پھر آپ اس کے اندر اس طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں اپنے حساب سے, اس کو اس کے ورڈز لیتے ہیں, اس سے ہیلپ لیتے ہیں, پھر آپ اس کو ری رائٹ کر لیتے ہیں یا ریفریز کر لیتے ہیں اپنے حساب سے. AI کو جتنا میں نے یوز کیا ہے اس کے بعد مجھے یہ ضرور پتا چل گیا کہ AI کو یوز کرتے وقت لوگ جو سب سے بیسک مسٹیک کرتے ہیں وہ پرومپٹ میں کرتے ہیں. AI آپ کو سب کچھ جنریٹ کر کے تو دے سکتا ہے, لیکن آپ کو یہ تو پتا ہو کہ آپ کیا جنریٹ کروانا چاہتے ہیں. آپ کے ریزلٹس آپ کو پتا ہے, آپ کا اوپینین آپ کو پتا ہے, وہ AI کو نہیں پتا. آپ اس کو بتائیں گے تو وہ کچھ آپ کو جنریٹ کر کے دے سکتا ہے. ہماری قوم کیا کرتی ہے کہ جب سے AI آیا وہ اتنی کام چور ہو گیا کہ وہ اس کو اپنا اوپینین بھی نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں وہ بھی تم خود ہی جنریٹ کر لو, ٹاپک بھی تم خود ہی بتا لو, کانٹینٹ بھی تم ہی لکھ لو, سب کچھ تم ہی لکھ لو, اور ہم صرف ایک لفظ کا پرومپٹ لکھیں گے اور اس کے بعد ہمیں پورا کانٹینٹ چاہیے. کبھی بھی ایک لفظ کے پرومپٹ کے بعد آپ کو ایکوریٹ ریزلٹس نہیں مل سکتے یا ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں مل سکتے. ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ پرومپٹ میں اپنی ساری ریکوائرمنٹس کو لکھیں, جو کنسٹرینٹس ہیں ان کو بھی لکھیں, باقاعدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز دیں AI کو کہ آپ کس طرح کا کانٹینٹ جنریٹ کروانا چاہتے ہیں. پتہ AI کو کچھ بھی نہیں پتا جب تک آپ نے اس کو بتایا نہیں. تو کوشش کریں کہ آپ اس کو اس طرح سے گائیڈ کریں کہ سب کچھ آپ نے اس کو بتا دیا, اٹس جسٹ کہ وہ فارمیٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. Be clear and specific. Clearly define your requirements to avoid vague responses.
لٹرلی کبھی کبھار آپ اے آئی یوز کر رہے ہوں گے، آپ کو جب ٹائم بہت شارٹ ہوگا نا اور آپ اس کے اندر کوئی پرومپٹ دیں گے اور وہ اتنا میں کہہ سکتی ہوں کہ برا آگے سے رزلٹ دے گا نا، اب دیکھے کہیں گے یار یہ کیا، میں نے کیا پوچھا تھا، یہ تم کیا بتا رہے ہو. تو وہ اس طرح کے رسپانسز بھی دے دیتا ہے سم ٹائمس. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنا جو پرومپٹ ہے وہ کلیئر رکھیں، اسپیسیفک رکھیں، اپنی ریکوائرمنٹس تو اس کو بتائیں تاکہ وہ ویک رسپانسز دے ہی نا. اس کو بتا دیں کہ جی آپ کو کیا چاہیے، کس طرح سے چاہیے، پہلے پیراگراف میں، دوسرے پیراگراف میں کیا ہو، تیسرے میں کیا ہو، چوتھے میں کیا ہو، میرا کیا نیریٹو ہے، میں وہ کہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، کس طرح چاہ رہا ہوں، میں نے اس نیریٹو میں کیا چیز ڈلیور کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، کیا ایموشن ڈلیور کرنا ہے. اس کے بعد بھی جب وہ کانٹینٹ دے گا تو وہ ایگزیکٹلی ویسا نہیں ہوگا، اس کو بھی آپ ایڈٹ کریں گے، لیکن کم از کم ایک فارمیٹ تو کر کے دے دے گا. یا جو آپ نے ڈرافٹ تیار کیا ہے اس کی پروف ریڈنگ کے لیے آپ اے آئی کو یوز کریں. آپ بتا دیں کہ جی یہ ڈرافٹ ہے میرا، اس کے اندر آپ نے اس طرح کرنا ہے، میرے بیسک ایکچوئل ورڈنگ کو چینج نہیں کرنا آپ نے، اٹس جسٹ کہ آپ گرامیٹیکل ایرر سے موو کر کے دے دیں اور ہائی لائٹ کر کے دے دیں. پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر اسپیلنگ، ٹائپوز، یہ چیزیں ہائی لائٹ کر کے دے دیں، فارمیٹ جو کریں وہ پتہ چل جائے، سو دیٹ وہ چیزیں آپ جن پہ فضول کا وقت ضائع کرتے تھے پہلے، اب وہ ٹائم آپ سیو کر سکیں. پرووائڈ کانٹیکسٹ، ہمیشہ آپ اے آئی کو کانٹیکسٹ پرووائڈ کریں. ایک لفظ کا پرومپٹ دے کے اس سے یہ ایکسپیکٹ مت کریں کہ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ کو لکھ کے دے دے گا. انکلوڈ بیک گراؤنڈ ڈیٹیلس، ٹارگیٹ آڈینس اینڈ ٹون. obviously اس میں آپ پلیٹ فارم بھی مینشن کریں گے، اس میں آپ ہر چیز اس کو بتائیں کہ میں اس کانٹینٹ کے لیے، یہ اس پلیٹ فارم کے لیے اس طرح کا کانٹینٹ اس وجہ سے لکھ رہا ہوں، اس لیے لکھ رہا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، تو اب مجھے اس کے اوپر اس طرح کا رزلٹ اس حساب سے چاہیے. اور اس کو کچھ نہ کچھ ضرور ایز این ٹیمپلیٹ اور ایز این بریف ضرور دیں. ٹھیک ہے. یوز اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز، گائڈ اے آئی تھرو دا پروسیس آف اسٹرکچرڈ آؤٹ پٹ. گائڈ اے آئی تھرو دا پروسیس فار اسٹرکچرڈ آؤٹ پٹ. اس کو آپ نے گائڈ کرنا ہے. اے آئی آپ کو اسسٹ کرے گا، جس طرح آپ کا اسسٹنٹ آپ کو اس کو ہر چیز ایکسپلین کرنی پڑتی ہے، اس طرح آپ نے اے آئی کو ایکسپلین کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک ورڈ میں کہیں گے جی اس کے اوپر لکھ کے دیا تو وہ لکھ کے دے آئے گا، وہ کہے گا ہاں جی یہ نہیں. کہیں نہ کہیں وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ کیا اس نے لکھ دی، یہ تو میں چاہ ہی نہیں رہا تھا. تو وہ ان چیزوں کا دھیان ضرور رکھیں. سیٹ کنسٹرینٹس، اسپیسیفائی ورڈ لمٹ، اسٹائل، فارمیٹنگ، پریفرنسز. آڈینس اگین وہی بات ہے کہ اس کو پہلے ہی بتا دیں کہ یہ چیزیں تم نے نہیں کرنی، یہ چیزیں آپ نے انکلوڈ کرنی ہیں. ریفائن اینڈ آئٹریٹ. Adjust prompts based on initial results for better accuracy. کبھی بھی آپ ایک ہی دفعہ پرومپٹ دینے کے بعد آپ کانٹینٹ ملے اس کو یوز نہ کریں. اگر آپ کو وہ پڑھنے سے لگتا ہے کہ وہ آئیڈیل کانٹینٹ ہے آپ کے لیے، پھر بھی اس سے ایک دفعہ اور ضرور ری رائٹ کروائیں. اس کو کوئی اور سملر پرومپٹ دے کے اس سے دوبارہ ضرور لکھوائیں، کوئی اور another سجیشن ضرور لیں، مزید اس سے اس کے اوپر ضرور لکھوائیں تاکہ وہ اس کو ریفائن کریں. جب ہم پہلی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یار ہاں ٹھیک تو لکھا ہے، یہ بھی یوز ہو سکتا ہے، اس کو دوبارہ لکھوائیں، پھر بھی لکھوائیں. اور جب آپ اس کو دوبارہ لکھائیں گے تو آپ کو لگے گا ہاں نہیں اس طرح زیادہ بہتر ہے. اس کے اندر کوئی سجیشن دے دیں کہ جی اس طرح نہیں اس طرح ہو، سو دیٹ آپ اس کو مزید ریفائن کرتے جائیں. اور اس کے بعد بھی جو کاپی آئے گی آپ کے پاس، آپ کو اس کو خود سے پروف ریڈ ضرور کرنا پڑے گا. کبھی بھی وہ تیار کاپی آپ کو نہیں دے گا. اب یہ آ گیا وہ چیلنج جو میں نے یہاں پہ تھرڈ پوائنٹ میں کہا تھا کہ کارونگ یور آئیڈینٹی ایز اے رائٹر از ٹفر ان دا اے آئی ایرا. اس کا جواب میں نے یہاں لکھ دیا، ہاؤ ٹو اسٹے یونیک ان دا اے آئی ایرا. اے آئی کے ہوتے ہوئے آپ اپنی آئیڈینٹی کس طرح سے شو کریں گے، آپ اپنی آئیڈینٹی کس طرح سے بنائیں گے، یہ دیکھنا ضروری ہے. Audiences may struggle to differentiate between human and AI generated content. ہماری آڈینس کے پاس اب اتنا زیادہ کانٹینٹ ہو چکا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون سا اے آئی نے لکھا ہوا، کون سا ہیومن نے لکھا ہوا، کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کس پر رلائے کریں، کس پر نہ کریں. تو یہ ایک کنفیوژن جو ہے وہ آپ کو ایج دے دیتی ہے. جہاں کنفیوژنز آئیں گی وہاں آپ کو ایج مل جائے گا. اگین وہی بات ہے کہ اے آئی آپ کو ریپلیس تو نہیں کر سکتا، لیکن اے آئی کے آنے کی وجہ سے آپ کا کام آگے پیچھے ہو گیا، لیکن آپ اسی اے آئی کو یوز کر کے اپنے کام کو بہتر بھی تو بنا سکتے ہیں. اب جتنی زیادہ اے آئی ان کی انوالومنٹ ہو چکی ہے اتنی زیادہ کنفیوژن بھی بڑھ چکی ہے کہ یار ہر بندہ ہی اے آئی سے لکھوا رہا ہے. اب تو کانٹینٹ رائٹرس تک اے آئی سے لکھوا رہے ہیں، تو پھر یونیک کہاں؟ تو جو بندہ خود لکھ رہا ہوگا وہ ہمیشہ اسٹینڈ آؤٹ کر جائے گا.
Building a unique voice requires balancing AI assistance with personal creativity. AI कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकता उतना जितना ह्यूमन माइंड है. आपकी पर्सनल क्रिएटिविटी को कभी ना मरने दें एज एन कंटेंट राइटर. हमेशा अपने पर्सनल क्रिएटिविटी को यूज करते हुए, एआई को यूज करते हुए कंटेंट बनाएं. लेट एआई इनहेंस नॉट ओवरशैडो योर यूनिक राइटिंग स्टाइल. जब तक आपके हाथ में आपका यूनिक राइटिंग स्टाइल है, आपका जो आइडेंटिटी है वो आपके हाथ में है. जिस दिन आपने एआई पर रिलाय करना शुरू कर दिया उस दिन आपकी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है. लेकिन जब तक आप अपने यूनिक राइटिंग स्टाइल को, अपने क्रिएटिविटी को, अपने इमोशन को, अपनी स्ट्रेंथ को अपने हाथ में रखेंगे, आपकी आइडेंटिटी कभी भी एआई की वजह से कह सकते हैं कि खत्म नहीं होगी. आप हमेशा कंटेंट राइटिंग की फील्ड में यूनिक रह सकते हैं और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर सकते हैं. तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें. जब भी एआई से लिखवा लें उसको ज़रूर प्रूफ रीड करें, उसको अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स में के हिसाब से ज़रूर फिल्टर करें. अब ले आते हैं एआई कंटेंट राइटिंग टिप्स, जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए टिप्स होंगी, क्योंकि मैं भी 2 साल से कंटेंट के लिए एआई को यूज़ कर रही हूँ. अब तक तो करना ही पड़ता है. गाइड एआई, डोंट जस्ट रिलाई ऑन इट. शेप द कंटेंट विद योर इनसाइट्स. अगेन वही बात आ गई कि आपने टोटली एआई पे रिलाय नहीं कर जाना. कॉपी पेस्ट करेंगे तो कभी भी वो कंटेंट जो है वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा, वो रिलेटेबल नहीं होगा. और ये तो मतलब बेसिक एथिक्स के भी खिलाफ है ना कि आप एक एज एन कंटेंट राइटर कहीं हायर हुए में आप उनसे पैसे लेकर उनको कंटेंट लिख के दे रहे हैं और आप एआई से जनरेट करवा के एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट दे रहे हैं. फिर मतलब क्या ही रह गया. ये तो सबसे ज्यादा ही बुरी गलत चीज हो गई. Refine your authenticity. Edit AI output to match your voice and intent. Keep creativity alive. AI assists, but originality sets you apart. ये वही बात होगी कि आपने अपनी ओरिजिनलिटी को कभी भी लूज नहीं करना अपने कंटेंट में. फैक्ट चेक एंड वेरीफाई. AI can be wrong. Ensure accuracy. मैंने 1000 दफा देखा है कि आप जब भी कोई फैक्ट जनरेट करवाने लगते हैं एआई से, एआई हमेशा गलत फैक्ट जनरेट करके देता है. आप उसका सोर्स भी मांग के देख लें, वो सोर्स भी गलत दे देगा, और या वो इस तरह का सोर्स दे देगा जो वैसे ही किसी इन्फ्लुएंसर जैसे वो कंटेंट दे रहा है. तो हमेशा एआई से जनरेटेड फैक्ट्स को वेरीफाई करें. अपनी एक्यूरेसी के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए उनको वेरीफाई करें. एआई के ऊपर जिस दिन आप रिलाई करके फैक्ट्स के लिए, वो दिन ऐसा होगा कि आपके कंटेंट राइटिंग का फ्यूचर खत्म होने के करीब होगा. कभी भी फैक्ट्स के लिए एआई पे रिलाय ना करें. एआई हमेशा गलत फैक्ट्स देता है, हमेशा गलत फिगर्स देगा, हमेशा गलत वो सोर्स दे देगा. कोई ऐसा सोर्स दे देगा जो बायस्ड कंटेंट लिख रहा है और वो आपको एज एन सोर्स प्रोवाइड करके उनका फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको दे रहा होगा, जो कि आपके रिसर्च का सारा कबाड़ा निकाल देंगे. मास्टर द आर्ट ऑफ प्रॉम्प्टिंग. द बेटर द इनपुट, द बेटर द आउटपुट. जितना स्पेसिफिक आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट होगा. इतनी सी चीज है कि आप अगर जब तक उसको गाइड नहीं करेंगे वो आपकी डिजायर्ड आउटपुट आपको लिखकर नहीं दे सकता. अच्छा जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अब आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू कंटेंट राइटिंग और वेदर इट्स रिलेटेड टू एआई. अच्छा, मैं उससे पहले आप लोगों को, इससे पहले मैं आप लोगों के क्वेश्चंस दूं, मैं आप लोगों को एक दो चीजें बता दूं कि कंटेंट राइटिंग के लिए आप बहुत सारे एआई टूल्स यूज कर सकते हैं. बहुत सारे आप लोगों ने किए होंगे. डीप सीक कर सकते हैं, चैट जीपीटी, जैस्पर कर सकते हैं, जेमिनाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से. और एक चीज जो मैंने यहाँ स्लाइड्स में मेंशन नहीं की कि आप किस तरह से अपने कंटेंट राइटिंग स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं. आजकल के दौर में आप किस तरह एआई से अपना फ्यूचर या प्रोफेशनली कंटेंट राइटिंग को किस तरह से लेकर चल सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं. देखें, आज भी लोग जो है वो लोगों के सेंटिमेंट को टारगेट करने के लिए ह्यूमन कंटेंट राइटर जरूर तलाश करते हैं, जरूर ढूंढते हैं. तो इससे कोशिश करें आप अपना ह्यूमन टच उसमें जरूर रखें. ऑल्सो आप फ्रीलांस कर सकते हैं. फ्रीलांस में ये होता है कि आपको जाहिर है पहले शुरू में तो थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जब आपका कंटेंट जो है वो पॉपुलर होना शुरू होगा तो आपको वहां पर भी प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट
کانٹینٹ رائٹنگ ہر جگہ ضروری ہے، ہر فیلڈ میں آپ کہیں بھی دیکھتے ہیں کانٹینٹ رائٹر از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کانٹینٹ آپ کو لکھوانا پڑتا ہے. اگر آپ نے کسی بھی تھرو سوشل میڈیا کے تھرو آپ نے اپنے آئیڈینٹی بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو کانٹینٹ کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے کانٹینٹ رائٹر کی ضرورت ہوگی. تو میں یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ کانٹینٹ رائٹنگ کا اسکوپ ختم ہو سکتا ہے یا اسکوپ ختم ہو رہا ہے یا یہ سیچوریٹڈ ہو رہی ہے فیلڈ، نہیں ہو رہی. بہت زیادہ کانٹینٹ رائٹرز کی ضرورت ہے. میں اگر آپ لوگوں کو اپنی جرنی بتا دوں ہلکی سی اس کے حوالے سے، کہ میں نے خود ایز این کانٹینٹ رائٹر اسٹارٹ کیا تھا، پھر اس کے بعد بہت ٹائم لگا مجھے، لیکن اب اگر ابھی بھی میں کانٹینٹ رائٹنگ ہی کر رہی ہوں، حالانکہ میری فیلڈ کانٹینٹ رائٹنگ کی نہیں، میری ڈگری کانٹینٹ رائٹنگ کی نہیں تھی. یہ میرا شوق تھا جس کو میں نے ایز این ہابی شروع کیا تھا، پھر اس کے بعد اب میرا پروفیشنل فیلڈ بھی یہی ہے. اینڈ رائٹ ناؤ آئی ایم ڈوئنگ اے گورنمنٹ جاب جس کے اندر میں کانٹینٹ رائٹنگ کر رہی ہوں. تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کانٹینٹ رائٹنگ ہر جگہ امپورٹنٹ ہے، ہر جگہ. گورنمنٹ میں آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ کیا ہی کانٹینٹ رائٹنگ ہوگی، وہاں پہ بھی کانٹینٹ رائٹنگ کی ضرورت ہے. تو پھر ہر جگہ ضرورت ہے کانٹینٹ رائٹنگ کی، اور اس کی بہت اچھی سیلریز بھی آفر ہوتی ہیں. تو یہ نہیں سوچنا کہ آپ کانٹینٹ رائٹنگ کو اے آئی کے بعد یوز نہیں کر سکتے. بینگ اے کانٹینٹ رائٹر از ٹف نا. کانٹینٹ رائٹنگ کا اسکوپ آج بھی اتنا ہی ہے جتنا اے آئی سے پہلے تھا، بلکہ اب زیادہ ہے، کیونکہ لوگوں کو پرومپٹ انجینئرنگ کی باقاعدہ فیلڈ اور ڈگریز نکل آئی ہیں. لٹرلی پرومپٹ انجینئرنگ کی ایک ڈگری ہے جو کرتے ہیں لوگ. تو مزید اس کی وجہ سے آپ کا جو فیلڈز ہیں وہ اور زیادہ اوپن ہو چکی ہیں. کوشش کریں کہ اے آئی کو آپ اے آئی کے اوپر آپ اپنا ہاتھ صاف کریں، اور پھر اس کے بعد کانٹینٹ رائٹنگ کو کنٹینیو کریں ایز اے پروفیشنل فیلڈ. جی اب آپ کے کوئی کوشچنس ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اینی کوشچنس؟ اگر آپ انمیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو انمیوٹ کر کے بھی کوشچنس کر سکتے ہیں، ادروائز آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. نو کوشچنس؟ آئی تھنک کہ کوئی کوشچن ایز سچ نہیں ہے. پھر بھی اگر کوئی کوشچن آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تو آپ وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور میں اس کا جواب آپ لوگوں کو دے دوں گی. ٹل دین تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار یور ٹائم. You explained very well. Thank you so much, Javeria. Thank you so much. That's all from my side. اگر آپ ان کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو آپ لیو کر سکتے ہیں. آئی ایم ڈن ود دا ورک شاپ.